क्या है? काम है। इसके लिए लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकालना, और फिर ऐसे कि हर बस्ती में पहुंच जाए, हर जुबान वालों में पहुंच जाए, ताकि हर बस्ती में वो काम वजूद में आ जाए, हर शहर में वो काम वजूद में आ जाए। तो गोए मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं कि नबियों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की बरकत से नबियों वाला काम वजूद में आएगा, बस्तियों में, शहरों में, इलाकों में, ज़बानों में। और नबियों वाला काम वजूद में आने की वजह से लोग सालिहीन बनेंगे। लोग क्या बनेंगे? सालिहीन बनेंगे। लेकिन अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत को छोड़ दिया जाए और बंदा ये कहे मेरा घर, मेरा शहर, मेरा इलाका, मेरा मुल्क, मेरे जुबान, और अपने को अपने जुबान वाला समझा और अपने आप को दूसरों का नहीं समझा, और अपने को अपने मुल्क का समझा और दूसरों का नहीं समझा, जबकि औरों में कोई काम की शक्लें नहीं है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जब इस तरह हो तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि यहां तो दिन बढ़ेगा, इस शहर में, इस बस्ती में, इस इलाके में, इस मुल्क में, लेकिन दूसरी जगह दिन घटेगा। अमल बयान यहाँ से शुरू होगा। तबलीगी बयानात ऑफिशियल। नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, ये तबलीग का काम अपने बनने के लिए है, अपनी इस्लाह के लिए है। इसलिए इस मुबारक काम में मौत तक लगे रहना अल्लाह उस बंदे के लिए आसान कर लेता है कि जो अपने आप को मोहताज समझे इस्लाह का। उस पर कोई भी हाल आ जाए, जिस मुश्किल से भी उसको गुजरना हो, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। और सबसे मुश्किल है ये काम उस इंसान के लिए जिसके अंदर ये बात पैदा हो कि मैं बना हुआ हूँ और औरों को बनाना मेरा काम है, कि बस्ती वाले दीन पर आ जाए, शहर वाले दीन पर आ जाए, इलाके वाले दीन पर आ जाए, मुल्क वाले दीन पर आ जाए, ये तबका दीन पर आ जाए, वो तबका दीन पर आ जाए, वो उस पर आ जाए। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मेरा काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अब तो मैंने औरों के अंदर दीन लाना, ये मेरा एक काम है। उसमें दो मुसीबतों में बंदा मुब्तला हो जाता है।
अगर जब मेहनत का नतीजा कुछ नज़र आने लगता है तो उजब में फंस जाता है। कि देखो कैसे काम किया हमने, कैसी मेहनत की, कैसी कुर्बानी की, और यूँ हुआ यूँ हुआ। अगर नज़र ना आए तो नाउमीदी पैदा हो जाती है। यार जितना भी करो कोई सुनता तो है नहीं, कोई आता तो है नहीं, कोई बैठता तो है नहीं। कितने दफ़ा समझाया, समझता नहीं, कितना दफ़ा बताया सुनता नहीं। बस उम्मीद हो जाओ। क्योंकि ये वादे नहीं है, कि जो जिस पर तुम मेहनत करोगे तो ज़रूर बनेगा, और उसके न बनने की वजह यह है कि तुम्हारी मेहनत ठीक नहीं है। ये अलग बात है कि मेहनत करने वाला इसको अपनी तरफ मंसूब ज़रूर करेगा कि मेरा उसलूब, मेरा तरीक़ा, मेरा जो कुछ भी है वो ऐसा नहीं था जिससे दूसरा समझे या बात ले या आ जाए। और अल्लाह उनके ज़रिए से अपने बंदों को रास्ते पर लाते हैं जो खुद रास्ते पर हो, जो खुद रास्ते पर हो, उनके ज़रिए से औरों को रास्ते पर लाया जाता है। इसलिए ये नाज़ुक और अजीम काम के लिए अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया, यानी अल्लाह ने उनको मुंतखब किया। और उनको चुना और उनको अपने निगरानी में रखा ताकि अगला जो काम है उसकी वजह मेहनत करने वालों की कमी न हो, बल्कि वो दूसरों का तकब्बुर हो, गुरूर हो, उनका एराज़ हो, उनका जो कुछ भी है वो हो। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मासूम बनाया, नबूवत से पहले भी और नबूवत के बाद भी। और ये सबका अकीदा है कि जो काम उनको दिया गया था अल्लाह की तरफ से और उसके करने का जो तरीक़ा उनको बताया गया था और जितना बताया था, काम जो भी दिया, तरीक़ा बताया, जितना बताया और उस पर आगे रखा लोगों की हिदायत के रास्ते से उनको कामयाब करने का या लोगों की गुमराही की वजह से उनको नाकाम करने का, ताकि वो हुज्जत ताम हो जाए। इसलिए ये सबका एक अक़ीदा है कि नबियों ने अपनी ज़िम्मेदारियों में कोई कमी नहीं की है, कोई सुस्ती नहीं की है, बल्कि अपने काम को पूरा किया है। क्योंकि उनका जो काम था उस पर आगे फैसला था जन्नत और जहन्नम का, दुनिया में भी उसकी हलाकत या निजात का। क्योंकि दो रास्ते थे, ख़ासकर
جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں تو اس میں دو باتیں تھیں کہ ماننے والوں کو بچانا، نہ ماننے والوں کو ہلاک کرنا۔ بیچ میں یہ نہیں تھا کہ چلو رہے اور بے دین بن کر رہے، تو ایسا نہیں تھا۔ یہ تو اس امت میں ہے کہ سب کو ختم کرنا نہیں ہے، باقی کوئی کفر پر رہنا چاہے تو رہے، لیکن مقابلہ نہ کرے نبیوں کا، استہزاء نہ کرے نبیوں کا، ورنہ پھر اللہ کی طرف سے ایسے ان بندوں کے ذریعے سے اللہ ان کو پھر ہلاک کرتا ہے۔ تو یہ تو الگ عنوان ہے۔ تو یہ ایک بہت معمولی مسئلہ نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جنت اور جہنم، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جب یہ شرمندگی اور یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں ان کا سامنا ہوتا تو ہمیں کوئی بتانے والا تو بتاتا، من قبل ان نذل ونخزى، کہ ہم صحیح راستے پر پڑتے اگر ہمیں پتہ ہوتا۔ تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے اور انبیاء علیہ السلام کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ نے نبیوں کو ڈرانے والا اور نبیوں کو بشارت دینے والا، مبشرین و منذرین، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نبیوں کی بعثت کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کوئی بتانے والا بتاتا پھر ہم نہ کرتے تو پھر بات ہوتی۔ تو یہ ایک اس لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی محنت پوری کی، اس لیے آگے لوگوں کو ہدایت نہیں ملی تو اس کے بارے میں نبیوں سے نہیں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں کافر مرا، یہ کیوں مشرک مرا، یہ کیوں جہنم میں گیا۔ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ہی استاد پڑھاتا ہے، ایک ہی انداز ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی اسلوب ہے، ایک سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کتاب کا قدر کرتا ہے، استاد کا قدر کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آگے پاس ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے جو کتاب کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، دیکھتا کیا اس کو پڑھتا ہے اور استاد کا مذاق اڑاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس میں جو وہ ناکام ہوا یا فیل ہوا یا اس کو آگے سزا دی جاتی ہے صرف فیل ہونے پر، یہ جو استہزاء ہے یا جو اس کو اس پر، تو یہ اس کا اپنا کام ہے، شاگرد وہ بھی ہے یہ بھی ہے، استاذ دونوں کے لیے خیر خواہ ہے۔ تو یہ تو دنیا میں یہ ہے، تو پیغمبر تو سب کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، سب کے لیے، اس لیے ان کا اپنا کام پورا ہوتا ہے۔ جو کام تھا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تمہارے سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیوں جہنم میں گیا۔ اس لیے جب تک جہنم میں نہ پہنچے اس وقت تک تو بہت غم ہوتا ہے،
पकड़ने की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है, मिन्नत समाजत करता है, जो कुछ भी करता है, लेकिन जब आगे पहुंच जाए तो फिर उसके बाद करके मैं क्या करूं, फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफिरीन। मैंने तो तुम्हें समझाने की कोशिश की और तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन वलाकिन्नकुम ला तुहिब्बून अन्नासिहीन, तुमने खैरख्वाहों से मोहब्बत नहीं की, खैरख्वाहों को की बात को नहीं लिया। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये एक काम है। तो हमारे इस काम है, इसका जो मकसद होता है वल्लाहु आलम, इतना अमीक काम है, इतना नाजुक काम है कि कोई भी आकर बात करे तो उसके बाद कोई हर्फ अखीर नहीं होता कि जो मैं समझा हूँ बस यही है, जो मैंने बताया यही ठीक है। बस इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि बात कहीं उस उसूल से हट के ना हो। हर एक को अल्लाह ने इस्तेदादें दी हैं, सलाहियतें दी हैं। इसमें सुनने वाले ऐसे लोग होते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि सुनने वाला वो बोलने वाले से ज़्यादा इल्म वाला, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा काम का हक़ अदा करने वाला, ज़्यादा उम्मत के लिए खोड़न, और लेकिन ये काम ही ऐसा है कि कोई भी हो तो कहते यार जो भी बात करे उसकी बात सुनो और उसकी बात को वो सुनो और लो। बात करने वाला कोई ऐसा नहीं कि कोई क़ायदा कुलिया है कि वो ज़्यादा इल्म वाला होगा, ज़्यादा समझदार होगा, ज़्यादा मुत्तक़ी होगा या ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाला होगा। मजमे में ऐसे लोग होते हैं छुपे हुए कि उनको कोई जानता भी नहीं है, न वो बुज़ुर्गों में से किसी बुज़ुर्ग को जानता है कि कौन है कौन नहीं है, और न बुज़ुर्गों में से कोई उसको जानता है, लेकिन उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक़, काम की अज़मत और काम जिस तरह बताया जाता है उस तरतीब से उसमें आगे बढ़ना, कोशिशें करना, रोना धोना, अल्लाह से मांगना, वो इतना प्यारा होता है कि अल्लाह उसके ज़रिए से वो सामने भी नहीं आता और उसके रोज़ दोने को अल्लाह ज़रिया बना लेता है लोगों के हिदायत का। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये दो बातें अलग अलग हैं। जब अंदर ये बात पैदा हो जाती है कि अब मैं जो ये मेहनत करता हूँ बस्तियों में, रोज़ाना की मेहनत, हफ्तावारी मेहनत, माहाना मेहनत, सालाना मेहनत, ये सब चीज़ें ये महल्ले वालों को दिन पर लाना है, फलान लोगों को दिन पर लाना है, बस्तियों को दिन पर लाना है, और जहाँ तक मैं हूँ तो मैं तो माशाल्लाह अब बन गया हूँ। तो ये बात नहीं। फरमाया कि इस रास्ते में वो आगे बढ़ता चला जाएगा, सिफ़ात में और क़ुरबानियों में और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में और दीन के मिटने के गम और दर्द में, और जो उसलूब है उस तरतीब से काम करने में कि जो हर वक़्त ये समझता है कि ज़रूरत मेरी है, दूसरे लोग तो मेरे मेहनत का मैदान है, मेरे से मैं अपना यानी मैं अपने को अपनी इस्लाह चाहता हूँ, तो अल्लाह इसके लिए आसान करता है हर हाल में। और अगर न कर सके बीमारी की वजह से, न कर सके गुर्बत की वजह से, न कर सके कोई काम अपने सफ़र की वजह से, कोई उज़र जो उज़र शरई उज़र है, तो अल्लाह के यहाँ ये काम करने वालों में शुमार होते हैं। इनके लिए जो अजर लिखा जाता है तो अजर सिर्फ नीयत का अजर नहीं लिखा जाता, बल्कि अमल का अजर लिखा जाता है कि जब तक ठीक था करता रहा, तो अब बीमार हो गया, नहीं कर सकता है, चाहता है, तो फरिश्तों को कहा जाता है कि इसके लिए अजर लिखो जैसे ये कर रहा है,
ایک ہے نیت کا اجر. نیت کا اجر تو اس کے لیے جو نہیں کرتا تھا, بیمار ہو گیا, پھر ابھی میں یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا اگر اللہ نے مجھے صحت دی. پیسہ تھا, خرچ نہیں کر رہا تھا, بیمار ہو گیا, کچھ حال آ گیا, کہتے آئندہ مجھے پیسہ مل جائے گا, میں یوں کروں گا میں یوں کروں گا. تو اس کے لیے نیت کا اجر ہے. لیکن کرتے کرتے بیمار ہو گیا, مال خرچ کرتے کرتے فقیر ہو گیا, اور کسی وجہ سے مسافر ہو گیا, جو سفر کی وجہ سے اپنے اس معمولات کو پورا نہ کر سکا, جو بھی ہے, تو اس کے لیے جو اجر لکھا جاتا ہے تو وہ اجر لکھا جاتا ہے کس کا؟ کرنے والوں کا, کیونکہ اللہ تو بہت قدردان ہے. اس لیے اللہ ہم سب کو توفیق دے, چونکہ ہم سب ایک کام میں ہیں, اس کام کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں مناسبت ہے, اوقات لگائے ہوئے احباب ہیں. اب یہ ہے کہ ہمارا بننا کیا ہے, تو اس کا بھی آپس میں ہر مجلس میں مذاکرہ ہوتا ہے. تو اس میں مختصر بات جو کی جاتی ہے کہ جس دین کا مطالبہ ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, تو بننا یہ ہے کہ وہ پورا دین اندر ہو. اس لیے یہ مطالبے ہیں, یا تم دین کے اندر پورا داخل ہو جاؤ, ادخلوا فی السلم کافہ, اور یا یہ اس کے تعبیر ہے کہ تم اسلام کو اپنے اندر لاؤ پورا. یعنی گویا سر سے لے کر پیر تک یہ عام مسلمانوں کو اس کا حکم ہے. اس میں عوام, علماء, اور یعنی بحیثیت مسلمان ہونے کے ہے اور بحیثیت مومن ہونے کے یہ ہے کہ تم پورے دین کے اندر آؤ, اور یا یہ کہ پورے دین کو اندر لاؤ, کہ دماغ بھی دینی فکر ہو, آنکھ, کان, پیر, ہاتھ جو بھی ہے, اور اس کو جیسے علماء حضرات اس کو بتاتے ہیں کہ پورے دین, اس میں عقائد ہیں, ایمانیات ہیں, اور اس کے ساتھ عبادات ہیں, اور اس کے ساتھ اخلاق ہیں, اور اس کے ساتھ معاملات ہیں, اور اس کے ساتھ معاشرت ہے, اور اس کے ساتھ قضاء, جس کو سیاست کہا جاتا ہے, جس کو حکم اور اس کے اعتبار سے جو آگے فیصلے ہوتے ہیں, قضاء, اس کے ساتھ یہ ہے. اس دین کی طاقت تب ظاہر ہوتی ہے کہ جب یہ سب شعبے وہ زندہ ہو. اگر میں یہ کہوں کہ میری عبادات ٹھیک ہے, اخلاق کوئی بات نہیں, یا میں یہ کہوں کہ اخلاق ٹھیک ہے, عبادات کوئی بات نہیں اگر کمزوری ہے, یا میں یہ کہوں کہ دونوں تو ٹھیک ہے لیکن معاملات تو خراب ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کچھ تو ہے, تو بات یہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس دین کی جو طاقت ہے اور اس کی جو قوت ہے اور اس پر جو وعدے ہیں, یعنی عام طور پر دنیا کے شعبے تو ایسے ہوتے ہیں کہ صرف تجارت کر کے اور تجارت کے ذریعے سے منافع حاصل کر کے آپ کے زندگی کے باقی جو ضرورتیں ہیں, لباس کا, کھانے کا, پینے کا, سواریوں کا, جس کا, تو وہ سب پورے ہو جاتے ہیں اگرچہ اس کے لیے آپ مستقل کام نہ کریں. لیکن ایک شعبے کو ٹھیک کرنا اور ایک شعبے کو اس طرح, اس کے ذریعے سے باقی ضرورتیں میری پوری ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں یہ بات نہیں ہے کہ مثلا میرے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میری نماز سے میرے مسئلے حل ہوں گے,
اور نماز کے بعد دعا سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ میں کمانے میں یا کھانے پینے میں یا شادی بیاہ میں یا آگے جو احکامات ہے حقوق میں، اس میں جو بھی کروں بس نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں، تو یہ ذہن نہیں بنایا جاتا ہے۔ ذہن یہ بنایا جاتا ہے کہ ہر شعبہ اپنی جگہ پر ضروری ہے، اور جس شعبے کے اندر کمی آئے گی، ایک انسان کی، میں شخصی دین کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہر ایک پر ضروری ہے کہ اس کو ٹھیک کرے، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے عقائد کو ٹھیک کرے، اپنے ایمانیات کو مضبوط کرے، شخصی بات ہے۔ ہر ایک کی اپنی ضرورت اور اپنی حاجت ہے کہ اپنی نمازوں کو ٹھیک کرے، نمازیں پڑھے۔ اگر بالفرض محلے میں 100 افراد ہیں اور اس میں 99 نماز پڑھتے ہیں اور ایک نہیں پڑھتا، تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چلو ایک نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، باقی تو پڑھتے ہیں تو میرا کام ہو جائے گا ان کی برکت سے۔ یہ بات نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ نہیں، یہ تمہاری اپنی ذاتی دین ہے، دوسروں کے دیندار بننے کی وجہ سے یہ بندہ اپنے دین کے نقصان سے بچ نہیں سکتا، اس سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے اس کے دین کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس لیے ان سب شعبوں کو زندہ کرنا مقصود ہوتا ہے، کیوں؟ اس کا مطالبہ ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ دین کے اندر، یہ ایمان والوں سے اس کا مطالبہ ہے، کیونکہ آگے جو احکامات ہیں وہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ کافروں سے آگے بات نہیں ہوتی کہ تمہاری معاشرت کیسی ہو، تمہارے کھانے پینے کیسے ہو، وہ اس تو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے۔ تو ان سے تو ایک مطالبہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانو، ایمانیات کا مطالبہ ہے ان سے۔ جب مانتے ہی نہیں ہے تو پھر اگلی بات ہے، آگے دیکھا جائے گا۔ لیکن مسلمان ماننے کے باوجود اگر زندگی وہ گزارتا ہے جو نہ ماننے والوں کی ہے، تو مرنے کے بعد جو بھی اس ماننے کی برکت سے اللہ جو کچھ دے گا دے گا، لیکن اس کی زندگی دنیا میں صرف اسی وجہ سے کہ میں مانتا ہوں، تو میری زندگی کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اور وہ تو نہیں مانتا، تو دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ وہ تو نہیں مانتا، نہ ماننے کی وجہ سے نہیں کرتا، اور یہ تو ماننے کے باوجود نہیں کرتا، کہ ماننے کے باوجود پھر زندگی تجارتوں میں، کاروبار میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں اور اپنے انہی کی طرح ہے، تو پھر تو یہ اور زیادہ نقصان کی بات ہے اس کے لیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ہیں سامنے، کہ ایک طرف ہر مسلمان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ پورے دین کا میں مکلف ہوں، کہ سوچ بھی دینی ہو، بول بھی دینی ہو، دیکھنا بھی دینی ہو، ہاتھ اور پیر کا استعمال بھی دین ہو، کسی کے ساتھ محبت، کسی کے ساتھ بغض، کسی کے ساتھ لڑائی، کسی کے ساتھ جھگڑا، یہ ہوتا رہتا ہے یہ چیزیں، لیکن یہ سب کس کی وجہ سے ہو؟ اللہ کی وجہ سے ہو، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو، بندہ سمجھے کہ اس وقت میں اس کا مکلف ہوں۔ اب یہ جو ذمہ داری ہے اپنے بننے کی، اس میں دو رخ ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ میرے دین کا حصہ ہے کہ میری عبادات ٹھیک ہو، میرے اخلاق ٹھیک ہو، اور ایک یہ میرا دین کا حصہ ہے کہ میں اوروں کو اس کی طرف بلاؤں، یعنی گویا یہ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ میری دینداری میں کمال ہے۔ اگر ایک بندہ بلاتا ہے اور خود کرتا نہیں،
تو ظاہر بات ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم بلانا چھوڑ دو کیونکہ تم خود کرتے نہیں ہو، بلکہ یہ کہا جائے گا جس طرح تم اوروں کو بلاتے ہو تو خود بھی کرو۔ اس طرح اگر ایک بندہ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے دین پر چلتا ہے اور گھر میں دین کا مسئولیت اور ذمہ داری نہیں سمجھتا، یا اپنے محلوں میں یا جہاں جہاں بھی شریعت نے بتایا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی تمہاری دینداری یہی ہے کہ تم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دین پر چلو، اور تمہاری دینداری میں سے یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرو۔ اگلی بات الگ ہے وہ آیا یا نہیں آیا طریقے پر، لیکن تمہارے سے یہ تو پوچھ نہیں ہوگی کہ وہ کیوں صحیح راستے پر نہیں آیا، لیکن یہ پوچھ تو ہوگی کہ اس کے صحیح راستے پر لانے کے لیے تم نے کیا کیا، تم نے صحیح راستے پر لانے کے لیے کیا کیا۔ جیسے ایک بندے سے پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن دوسرے کے نماز کے بارے میں تو اس سے نہیں پوچھا اس نے کیوں نماز نہیں پڑھی۔ یہ میں بھی سے ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ تو پوچھا جائے گا کہ اس کو نماز پر لانے کے لیے تم نے کیا کیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ اس نے بات سنی نہیں سنی، کیوں؟ اگر ایک بالفرض ایک محلے میں یعنی 100 بندے ہیں اور اس میں 2-4 نماز، میں نے ویسے کو عنوان بنا دیا، نماز نہیں پڑھتا، باقی پڑھتے ہیں، تو ان باقیوں کی ذمہ داری ہے، فرد کی ذمہ داری نہیں بتائی جاتی، لیکن ان باقیوں پر ایک تعدیہ کے طور پر اور کفایہ کے طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ ان 2-4 کو صحیح رخ پر لانے کے لیے ایک کوشش کی جائے۔ کوشش خواہ وہ 4 نے کی، 5 نے کی، جتنے بھی کی، کام ہو گیا تو ہو گیا کام، بس نہیں ہوا تو اب جو مصیبت آئے گی اس کے بے دینی کی وجہ سے، تو اس مصیبت سے یہ باقی بچ جائیں گے۔ لیکن اگر ان کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ میرے ذمے صرف یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھی، کہ اپنے نماز پڑھو، اپنا روزہ رکھو، اپنا حلال کماؤ، صحیح چیز پر خرچ کرو، اپنے مخلوق کی خدمت کرو، یہ سب چیزیں، اور باقی دوسروں کے ساتھ دوسروں پر محنت کرنے کی ذمہ داری میرے پر نہیں ہے، ہمارے پر نہیں ہے، تو اب اس کے بے دینی کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی تو یہ لوگ بچ نہیں سکتے، خواہ جتنے بھی دیندار ہو۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی ذمہ صرف اتنی سی بات تھی کہ ان میں 2 ہو یا 4 ہو یا 5 ہو، جو کافی ہو جائے، جو ان کو صحیح رخ پر لانے کے لیے کوشش کرے۔ اب الگ بات ہے وہ آئے یا نہیں آئے، یہ دوسری بات ہے، یہ بندے کی دینداری میں ہے، تاکہ بندہ صرف یہ نہ سمجھے کہ میرے پورا دین صرف یہی ہے کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے احکام پورا کروں، میرے گھر کا میرے کیا وہ ہے، یا میرے محلے کا، یا جو بھی ہو۔ اس لیے ان دونوں باتوں کو چلانا ہے، اور اس میں وسعت کس حد تک ہے؟ وسعت اس حد تک ہے کہ ایک مجموعہ ایسا ہو، ایک مجموعہ ایسا ہو جو خود دیندار ہو، جو خود کیا ہو؟ دیندار ہو، اور جن کے اندر یہ بات ہو کہ جتنی بھی بستیاں ہیں، شہر ہیں، علاقے ہیں، ملک ہیں، زبان والے ہیں، ان سب میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے لیے جان اور مال لگانا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا کام ہے۔ یہ جو مجموعہ ہوتا ہے، یہ مجموعہ یہ اس نبی کا بدل ہوتا ہے، امت، پیغمبر کا بدل ایک فرد نہیں ہوتا کہ ایک فرد کو اور ایک بندے کو کیا بنا دیا جائے کہ یہ پیغمبر کا بدل ہے،
लेकिन जिस उम्मत को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में अल्लाह जल्ल शानहू ने उनको जो जिम्मेदारी दी है, तो गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में पूरी उम्मत को जिम्मेदारी दी गई है, और उसमें नंबर 1 दर्जे पर उलमाए किराम है। नंबर 1 दर्जे पर क्यों? वो दीन जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, उस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मा ली है, लेकिन उसके लिए जो है वो उलमाए किराम है, और ये अल्लाह ने अपने जिम्मा लिया है कि हर जमाने में ऐसा मजमुआ उलमा का जरूर रहेगा कि जो दीन के नाम पर कोई भी बेदीनी चलाना चाहे, कुरान के जरिए से और या हदीस का नाम लेकर या और भी दीन का नाम लेकर, और वो एक बातिल चीज को चलाना चाहते हैं, बातिल तावीलें करना चाहते हैं, या दूसरों को दीन के नाम पर धोखा देना चाहते हैं, तो ऐसा मजमुआ जरूर होगा जो इस दीन की हिफाजत के लिए वो काम करे और उसको बचा दे। क्यों? यह हिफाजत की जिम्मेदारी। इसलिए इस एतबार से तो दीन को गालिब किया गया है कि ये दीन गालिब रहेगा। अद्दीन यालू वला युला अलैह, और ये इस दीन का उलू और इस दीन का ऊपर रहना ये क़यामत तक के लिए है कि दीन किसी जमाने में भी ये मगलूब नहीं होगा कि कुफर इस पर गालिब आ जाए। इसके लिए जितनी भी मेहनतें की जाएं तो उस मेहनतों का कोई असर नहीं है, बल्कि आप हज़रात के इल्म में है कि वो मेहनतें ख्वाह जितनी शक्लों में हो, तो उसकी मिसाल जो कुरान पाक ने बताया है वो मिसाल ऐसी है जैसे आसमानों पर ऊपर सूरज है और सूरज पूरे दुनिया को मुनव्वर करती है, रोशनी हर घर में पहुंचती है। कोई अपने दरवाजे खुद बंद करे ये अलग बात है, लेकिन वो रोशनी वो हर कच्चे पक्के घर में पहुंच जाती है। अब कुछ लोग जमा हो जाएं और वो नीचे खड़े होकर उस सूरज को यानी चिराग समझकर, जैसे घरों में जो चिराग होता है समझकर, उसको फूंक के जरिए से उस रोशनी को बुझाना चाहते हैं कि नीचे से खड़े होकर उसको फूंक मारते हैं इस तरह, तो सब इसको बेवकूफ कहेंगे कि तुम कहां और सूरज कहां। तुम्हारी फूंकों से ये सूरज की रोशनी मुतासिर नहीं होती। इसलिए जितनी भी ताकतें हैं, जितनी भी कुव्वतें हैं, जिन शक्लों में है, और जितने भी वो करे, जो कुछ भी करे, लेकिन उनके बारे में बताया युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करहल काफिरून। यह क़यामत तक के लिए है कि ये चाहते हैं कि उस नूर को ये बुझा दें, और अल्लाह चाहते हैं कि इस नूर को कामिल कर दें। तो युरीदून ये है और वलाकिन युरीदुल्लाह, और अल्लाह का इरादा ये है, तो होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, वो नहीं होता जो मखलूक चाहती है और अल्लाह नहीं चाहता। तो ये अल्लाह का निजाम है। और उसके लिए जाहिरी तौर पर जो सबब बताया है तो क्या है, वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लि वलौ करहल मुशरिकून, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, तो ये दीन और ये इल्म और ये दीन ये जरिया है उस नूर के घर घर तक पहुंचाने का। तो इस एतबार से तो दीन पहले भी गालिब था, आप हज़रात के इल्म में है, आज भी गालिब है, क़यामत तक भी गालिब रहेगा। कि ऐसा जमाना नहीं होगा कि कोई बातिल वाले ये कहे कि दीन इस्लाम का कोई भी मसला हो, कोई भी अकीदा हो, कोई भी चीज हो,
اور وہ اس کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مسئلے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ امت میں ایسے علماء ہی نہیں ہوں گے جو اس بات کو سمجھا سکے. یہ وعدہ تو اللہ کا ہے اور یہ اللہ کا نظام ہے تاکہ یہ دین محفوظ رہے. ہر زمانے میں ہر ایک انسان کی کامیابی اس دین کے ساتھ ہے. تو اس کے محفوظ رہنے کے لیے ایسے علماء کا ہونا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے بس. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ مسلمان غالب ہو. ایک ہے اسلام کا غالب ہونا اوروں پر، اور ایک یہ ہے کہ مسلمان غالب ہو جائے اوروں پر. تو ایسی بات نہیں ہے. اس کے لیے جو ضابطہ ہے، اس کے لیے جو نظام ہے اللہ کا، وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر یہ اسلامی زندگی ہوگی، اسلامی زندگی ہوگی، اور ان کے اندر یہ داعیہ ہوگا کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور کفر کا کلمہ پست ہو جائے، اور اس کے لیے اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی عزت قربان کرنے کا داعیہ اس طرح ہوگا کہ ان کے اندر بچانے کی فکر نہ ہو بلکہ لگانے کی فکر ہو، اور خود دیندار ہو. خود کیا ہو؟ جس چیز کو وجود میں لانا چاہتے ہیں تو وہ چیز ان کے اندر موجود ہو. تو اب ان کے ساتھ وعدہ ہے، ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ یہ اگر عدد میں تھوڑے ہیں یا ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ کمزور ہیں، جتنا کر سکتے ہیں کر لیا، لیکن آگے ان کی بس کی بات نہیں ہے. تو ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ یہ چھوٹی جماعت ہو یا بڑی جماعت ہو، ان کے ساتھ اسباب زیادہ ہو یا اسباب کم ہو، لیکن ان مسلمانوں کے اوپر کوئی نہیں آ سکتا. یہ ان مسلمانوں کے ساتھ وعدے ہیں، ان مسلمانوں کا غالب ہونا. جب یہ مسلمان دین کو غالب کر دے، کہ اپنی تجارتوں پر دین کو غالب کر دے اور دین کو اوپر رکھے، اور اپنی شادیوں میں دین کو اوپر رکھے، اور اپنے غمیوں میں دین کو اوپر رکھے، اور اپنے شکل اور اپنے لباس میں یہ دین کو اوپر رکھے، یا اپنے ہر معاملے میں یہ اس طرح دین کو اوپر رکھے کہ بالکل ایک تمیز واضح ہو جائے. جیسے پیغمبر کے محنت کی برکت سے خواہ 10 اس کی بات مانتے تھے یا 20 اس کی بات مانتے تھے، لیکن وہ اس طرح بن جاتے کہ وہ اپنے پوری زندگی کو تبدیل کر لیتے. پوری زندگی تو لوگ دیکھتے تھے کہ یہ ان کی تجارتیں ہیں، یہ ان کی تجارتیں ہیں، یہ ان کی شادیاں ہیں، یہ ان کی شادیاں ہیں، یہ ان کے جو مشکلات ہیں اس میں جو کرتے ہیں یہ وہ ہیں اور یہ مسلمان ہیں. تو یہ فرق یہ اس کی برکت سے اللہ واضح کر لیتا کہ یہ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کو ماننے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے، اور یہ وہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کے انکار کرنے والے اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. یہ تمیز اور یہ چیز یہ مطلوب ہے. اگر یہ بات نہ ہو تو سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ جو اوروں پر جو محنت ہے یہ تو اس حد تک ہے کہ تاکہ ضرورت پوری ہو جائے، اس حد تک ہے کہ ایک ضرورت اس کی پوری ہو جائے، اور وہ اس لیے کہ فرد اپنے دین پر آ جائے، اپنے دین پر آ جائے. اس لیے بتایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب تم بندوں میں پھرنے اور بندوں میں اس محنت سے جب فارغ ہو جاؤ تو اب کیا ہے، تم اللہ کے ساتھ اپنا لو لگانا اور کھڑا رہنا اور اللہ سے مانگنا، اور اس میں اپنے آپ کو تکھا دو جو بالذات مقصود ہے. یہ چیزیں تو اس وجہ سے مقصود بن جاتی ہے کہ جب دینی زندگی نہیں ہے تو اس کو زندگی وجود میں لانے کے لیے محنتیں ہیں، اس کو وجود میں لانے کے لیے اس کی محنت. تو یہ اپنی اس موقع کے اعتبار سے جو دینداری ہے یہ مطلوب ہے. وہ تجارتوں میں بھی، وہ زراعتوں میں بھی، وہ دینی کاموں میں بھی
ہر کام میں، یہاں تک کہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ صرف امت کو سمجھانے کے لیے کچھ ایسے حالات آئے ہیں، وہ من جانب اللہ کی طرف سے حالات آئے بھی، حالات کو اللہ نے پھر ٹھیک بھی کیا اور معافی کے اعلان بھی کیا تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کسی پر، کہ احد میں جو فتح کے بعد شکست کا صورت اور حال بنا، کیوں بنا؟ تو یہ بتائے گا کہ جن کو کہا گیا تھا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، خواہ ہم غالب ہو یا ہم مغلوب رہیں، خواہ غالب ہو یا مغلوب رہیں، اس میں سے امیر نے بتایا کہ بھئی اگرچہ غلبہ ہو گیا اور اگرچہ مسلمان ابھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ دوسروں نے کوئی قصدن مخالفت نہیں کی، قصدن، یا وہ اس مال غنیمت کے لالچ میں، وہ تو ان کو ملنا ہی تھا، خواہ اترتے یا نہ اترتے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمارے رہنے کا کیا ہے، یہاں ضرورت نہیں رہی، اور پھر اللہ نے اسی موقع پر اس فتح کو شکست سے بدل دیا اس کو، اور پھر اس کے بعد اسی میدان میں پھر اللہ نے حالات بدل دیے۔ یہ ایسے مبارک لوگ تھے کہ ان کے سمجھنے میں خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ سال لگ جائے، 2 سال، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے۔ اب تو اللہ معاف کرے، آپ دیکھیں معاشرے میں آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، ایک بندہ گناہوں کا نام نہیں لینا چاہیے، صراحتاً حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے پتہ نہیں میرے سے کیا گناہ ہوا ہوگا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا دیندار کوئی نہیں ہے، حالانکہ کمانے میں حرام، کھانے میں حرام، لباس میں حرام، اور کہتے پتہ نہیں میرے سے کیا گناہ ہوا ہوگا، حالانکہ تو یہ تو میں بھی ایک بات کر رہا ہوں، وہ حضرات ایسے تھے کہ وہ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ کچھ ہو گیا، اور اللہ کے ہاں ایسا مقام تھا ان کا کہ اس موقع پر بتلایا جاتا کہ دیکھو یوں ہوا، اس لیے وہ ان کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان بھی ہو جاتا، تاکہ بعد میں آنے والے کوئی اس قصے کو اس انداز سے بیان نہ کرے جس میں ان کے غلطی کی طرف کیا ہو، اس انداز سے بیان کرنے کو بھی غلط سمجھا گیا۔ تو میں عرض کر، ادھر حنین میں تعداد زیادہ، تعداد اکثریت، اور ادھر تعداد کم، ادھر سب کچھ، چند کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ جب ہم تھوڑے تھے تو ہمارے پر کوئی غالب نہیں آ سکا بدر میں، اب تو ہم زیادہ ہیں، اب تو کیا ہے، ہم زیادہ ہیں، تو یہ ظاہر بات ہے کوئی خدا نخواستہ کوئی کفر کی بات تو ہے نہیں، ظاہری سبب کے اعتبار سے ایک بات ان اچھے لوگوں سے کھلوائی گئی ایک قسم کی، لیکن ان کو دکھایا گیا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ایسا ہو کہ کسی بھی وقت میں اور کسی بھی شکل میں اور کسی بھی حال میں اپنے پر، اپنے علم کی طرف، اپنے عمل کی طرف اور اپنے قوت اور طاقت کی طرف تمہاری نگاہ نہ جائے، کیونکہ جس سیکنڈ میں نگاہ ادھر چلی گئی تو اس سیکنڈ سے، اس منٹ میں یا اس حال میں اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے اس میں فرق آ گیا۔ کام بنتا ہے اللہ کے تعلق سے، اللہ کے تعلق کے لیے اللہ کے احکام ہے، اور اللہ جس حال میں جو چاہتا ہے اس کو پورا کرنا یہ اس کے تعلق کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا رشتہ کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے، یہ کون ہے، کسی کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ جگہ کون سی، وہ جگہ کون سی، وہ جگہ کون سی، کسی علاقے کے ساتھ نہیں ہے، کسی قوم کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس بات کو یہ کہ ایسے ایک مجموعہ اگر صحابہ کرام کے اندر دیکھا جائے
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو جیسے ہمارے ہر مذاکرے میں یہ باتیں آئی ہیں کہ وہ پورے دیندار تھے، لیکن محنت اس وقت میں شروع ہوئی، محنت کہ اس پورے علاقے میں کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہیں تھا، کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا نہیں تھا. یعنی گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر سے شروع کیا، صفر سے شروع کیا ایک معاشرے میں کام، اور پہنچایا کس حد تک؟ اس مدت میں جو پہنچایا تو اس درجے تک پہنچایا، اس درجے تک پہنچایا کہ اپنے امت کو اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ امت کا ہر فرد، مرد ہو یا عورت اور جو بھی ہو، تو اس کے عقائد 100% ٹھیک، اس کے عبادات بڑھیا سے بڑھیا، اس کے اخلاق اچھے سے اچھے، اس کی معاملات بالکل ٹھیک، اس کی معاشرت بالکل ٹھیک. یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مجموعے کو وہ پورا منتقل کر کے ان کے اندر عملی طور پر اس طرح وہ دین کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا. اور ایسا زندہ ہوا کہ صرف یہ نہیں کہ ان کے اندر دینداری تھی، بلکہ ان کو معیار حق بنایا کہ تم کسی جماعت کے عقیدہ، کسی جماعت کے عبادات اور اخلاق کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے کسوٹی یہ ہے کہ اگر ان کا صحابہ کی طرح ہے تو ٹھیک ہے، اگر صحابہ سے ہٹ کر ہے تو کوئی ٹھیک نہیں ہے. بس تو یہ مجموعہ تھا ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجموعہ بحیثیت اس نیابت کے اور بحیثیت اس بعثت کے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ نے ہمیں پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے. دیکھو، ہر نبی کو بھیجا گیا اپنی قوم میں، اپنی بستی میں، کسی کو بستی میں، کسی کو شہر میں، کسی کو علاقے میں، کسی کو اپنے ایک قوم میں. اس قوم سے دائیں بائیں نبی نہیں جاتے تھے کام کرنے کے لیے، وہاں اور ہوتا اور وہ محنت کرتا، وہاں کوشش کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی کو جو بھیجا گیا ہے تو اس کو اس زبان یعنی والوں میں بھیجا گیا ہے، اس لیے نبی کی زبان اور امت کی زبان ایک ہوتی تاکہ سمجھائے اور وہ سمجھے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، تاکہ اس کو واضح طور پر سمجھا دے. اس لیے اپنی قوم میں، اپنی زبان والوں میں، اپنے شہر والوں میں، اپنے علاقے میں پیغمبر کو بھیجا جاتا، اور پیغمبر کی محنت جب اللہ کے نظروں میں مکمل ہو جاتی تو اللہ کی طرف سے فیصلے صرف اسی قوم کے لیے آتے. لیکن گویا یعنی ایک ہے نبی کے امت، ایک امتی، تو اس کی شخصی ذمہ داری یہ تھی کہ اس کے اندر دین ہو، وہ صالح بنے. وہ کیا بنے؟ صالح بنے. اور ایک ہے پیغمبر کی ذمہ داری. تو پیغمبر کی ذمہ داری یہ تھی، پیغمبر کی ذمہ داری یہ تھی، ان کا جو تقرب تھا اللہ کے طرف، اللہ کے ساتھ، وہ امت والا تقرب نہیں تھا. امت والا تقرب تو یہ تھا کہ ایمان لائے، عبادات کے ذریعے سے اللہ کا مقرب اپنے آپ کو بنا دے، معاملات کے ذریعے سے اپنے آپ کو مقرب بنا دے، اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بنا دے. یہ امت کے تقرب کا راستہ تھا کہ عبادات کے ذریعے سے اللہ کا محبوب بن جاؤ، اور اعمال کے ذریعے سے یا امر بالمعروف نہی عن المنکر جو دین کا حصہ ہے، اس اعتبار سے جو شرعی احکامات اس کے ہیں، یہ ہر زمانے میں تھا. ہر زمانے میں، ہر جگہ اگر کوئی غلط دیکھ رہا ہے تو اس کو سمجھانا بجھانا کیا تھا؟ کام تھا. یہ دین کا حصہ تھا. تو ایک یہ ہے کہ امت میں یہ چیزیں ہوں، اور ایک ہے نبی کا تقرب کہ اللہ کے ہاں وہ مقرب ہیں. تو مقرب اس انداز سے تھا، اس انداز سے کہ اوروں کو ان عبادات کی طرف بلاتے ہوئے اور اوروں کو پھر یہ عبادات سکھلاتے ہوئے عبادات کرنا.
اور ان کو عبادات کی طرف بلاتے ہوئے عبادت کرنا اور ان کو اخلاق کی طرف بلاتے ہوئے اپنے اخلاق کو بڑھیا سے بڑھیا بنانا کیا وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ان کو اللہ نے دیے تھے اور ان کو اس کی طرف بلاتے ہوئے ذکر کی طرف بلاتے ہوئے ذکر کرنا اور ان کو احکامات کی طرف بلاتے ہوئے احکامات پورا کرنا. تو گویا پیغمبر کے ذمے یہ دونوں کام ہوتے تھے. ایک وہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے احکامات پورا کرنا اور اللہ سے سیکھنا. اللہ سکھلاتے تھے, نبی کا معلم اللہ ہی ہوتا ہے, مخلوق سے نہیں. اور دوسرا کام یہ تھا کہ اور ان کو ان احکامات کی طرف بلاتے ہوئے ان کو سکھلانا, ان کو سمجھانا, ان کو راستے پر لانے کی کوشش کرنا, ان کا تزکیہ کرنا کہ ان کے اندر یعنی کوئی بغض نہ آ جائے, حسد نہ آ جائے, دنیا کی محبت نہ آ جائے, کبر نہ آ جائے, دوسروں کی حقارت نظر نہ آ جائے. یا یہ ہے کہ جو میں دین لے کر آیا ہوں اس میں اپنی طرف سے کچھ بڑھائے نہیں, اپنی طرف سے گھٹائے نہیں, چیز کو دائیں بائیں نہ کرے. یہ سب ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی تھی جس پر وہ نظر رکھتے تھے. تو انبیاء کا جو تقرب تھا وہ تو اس اعتبار سے تھا کہ وہ لوگوں کو اس کی طرف یہ جو راستہ ہے اس میں دعوت کا امتیاز ہے, اس میں دعوت کا امتیاز ہے اس معنی میں کہ باقی جتنے اعمال ہیں اس میں اوروں کا بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر عبادات ہے تو احسن عبادت یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ عبادت کے اندر کسی غیر کا خیال تک بھی نہ آئے. اگر ذکر کر رہا ہے تو ذکر کے اندر تبتل ہے, وتبتل الیہ تبتیلا, کہ یہ ہے اور اللہ ہے, یہ ہے اور رب ہے بس. کہ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس طرح ہو کہ یہ اور اللہ, دعا ہے تو یہ اور اللہ. جگہ بھی مسجد ہے مثلا, دینی جگہ ہے اور مخلوق کا واسطہ نہیں ہے, مخلوق کا واسطہ اس میں نہیں ہوتا. یہ دین کا وہ حصہ ہے جس میں بندے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی چیز آ جائے تو اس کو نقصان پہنچاتا ہے. کہ اس طرح یکسوئی کے ساتھ ہو, اس قدر تسلسل کے ساتھ ہو, اس قدر توجہ کے ساتھ ہو کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لیکن جہاں تک ان اعمال کی طرف بلانا اور ان کی طرف دعوت دینا جس کی برکت سے یہ طبقہ وجود میں آئے گا, کیوں وہ طبقہ مکلف ہے, اس دین کا یہ طبقہ مکلف ہے, اور وہ دین ان کے اندر آ جائے اور وہ بغیر طلب کے اللہ نہیں دیتا. پیغمبر بھی چاہتا ہے کہ اندر آ جائے, پیغمبر بھی چاہتا ہے کہ اندر آ جائے, لیکن وہ اس کے اندر طلب نہیں ہے, اس کے اندر طلب نہیں ہے تو اللہ بے طلبوں کو یہ نعمت نہیں دیتا. نوح علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں تمہیں, کہ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. میری نصیحت کیا کام کر دے گی کہ جب اللہ نے تمہارے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے, اس معنی میں کہ تمہارے اندر وہ باتیں پیدا ہو گئی جن باتوں کی وجہ سے آگے ہدایت والا دروازہ ان کے لیے کھلتا نہیں ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں. اس لیے اس کو بنیاد رکھا کہ سب چیزیں جس کا یہ مکلف ہے, یہی لوگ ان بستیوں میں, ان شہروں میں, ان علاقوں میں یہ مکلف ہے اس پورے دین کا, لیکن ان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے تو اس کے اندر اس کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا ہے. اب یہ جانا اور جانے کے اتنے آداب کہ کیسے جانا ہے, جا کر کیا کہنا ہے, کس انداز سے کہنا ہے, اندر کی کیا کیفیت ہو اور کتنا دوسروں سے کیا تاثر لے نہ لے, کس انداز سے, پورے پتہ نہیں کتنا اس کے اندر شرح اور بسط اور تفصیل سے کام لیا گیا ہے تاکہ طریقہ کار صحیح ہو. تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے یہ بتا. اب نبی کس درجے کا
کتنے اوپر، اور جا رہا ہے اس مشرک کے پاس جس کا نجاست ناجس ہونا ایک منسوس ہے، بے دین ہونا، لیکن پیغمبر کو کہا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس چل کر جاؤ. وہ خود نہیں جاتے، ان کو بھیجا جاتا ہے ان کو، اور اس بھیجنے کی وجہ سے وہ منصور ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. اپنے طور سے کوئی جائے اس کے ساتھ نصرتیں نہیں ہوتی تھی، مددیں نہیں ہوتی، لیکن یہ جو وعدے ان کے ساتھ ہوئے ہیں کہ اللہ تمہیں بھیج رہا ہے، اللہ پاک تمہیں بھیج رہا ہے تو تمہارے ساتھ یہ وعدہ کر کے بھیج رہا ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری نصرت کی جائے گی، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو. جب کسی چیز کے لیے قبولیت ہو جائے تو اگر مال کی ضرورت ہو تو اللہ مال دیتا ہے، اگر اکثریت کی ضرورت ہو اللہ اس کے لیے جماعت دے دیتا ہے، اگر اللہ چاہے. اللہ تو اس کا محتاج نہیں ہے. اسلحہ کے ہو تو اس کے اسباب اللہ اس کے لیے مہیا کرتے ہیں، کوئی بھی ہو تو وہ اسباب اللہ اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں اگر اسباب کے راستے سے اللہ چاہتا ہے، اور اگر بغیر اس کے اللہ چاہتا ہے اپنی قدرت دکھاتا ہے تو اس میں تو ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن یہ وعدہ تھا ان کے ساتھ کہ تمہارے ساتھ جو اللہ کی مدد ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ تمہارا کام ہے ان کی طرف چل کر جانا اور ان کو اللہ کی طرف بلانا، آخرت کی طرف بلانا. اب وہ کتنا اوپر سطح سے ایک ایسے عام انسان اور ایک بے دین انسان اور اس کے پاس چل کر جاتا ہے اور اس کو اس بات کی طرف بلاتا ہے اور آگے سے وہ ایذائیں دیتا ہے، اعتراضات کرتا ہے. کبھی مجنون کہتا ہے، کبھی شاعر کہتا ہے، کبھی کاہن کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہہ جاتا ہے، جس سے خود بتقاضے بشریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھی تنگ ہو جاتا تھا. یہ سینے کا تنگ ہو جانا یہ اپنے ذاتی عبادات میں نہیں ہوتا، وہاں انشراح صدر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اور اللہ ہے. ذکر کر کے سینہ تنگ ہوتا ہے، تلاوت کر کے ذکر سینہ تنگ ہوتا ہے، کسی طالب کو ایک چیز سمجھا کر سینہ تنگ ہوتا ہے نہیں. یہاں تو ایک انشراح ہوتا ہے. لیکن ایک بندہ بات کرتا ہے دوسرا سنتا نہیں، سنتا ہے تو مانتا نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ چلو نہیں مانا تو چھوڑو، آگے اس بات کے نہ چلنے کی تدبیریں سوچتا ہے کہ اس کی بات نہ چلے، اور اس کی بات کو کہتے نہیں چلنے دوں گا. کیوں؟ میرے ساتھ قوت ہے، میرے ساتھ ملک ہے، میرے ساتھ لوگ ہیں، میرے ساتھ طاقت ہے. اپنی طاقت کے بنیاد پر اس حق بات کو چلنے نہیں دیں گے. تو پھر اللہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ اپنے ان چیزوں کے بنیاد پر تمہاری بات کو چلنے نہیں دیتے تو تمہارے ساتھ اللہ ہے. تو بات وہ چلے گی جو تو کہتے ہو، وہ نہیں ہوگا جو یہ کہتے ہیں. اس لیے وہ نہیں ہوا جو فرعون کہہ رہا تھا، وہ ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے. وہ نہیں ہوا جو نمرود کہہ رہا تھا، وہ ہوا جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے. وہ نہیں ہوا جو قارون کہہ رہا تھا، وہ ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے. وہ نہیں ہوا جو ابو جہل کہہ رہا تھا یا لوگ کہہ رہے تھے. میرے محترم دوستو، ادھر تو اللہ کے وعدے ہیں اور آگے مقابلے میں یعنی عمومی طور پر اس قسم کی باتیں آتی ہیں. ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے، نبوت سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوا ان کے ساتھ. ان کے صداقت کی وجہ سے، ان کے دیانت کی وجہ سے، ان کے امانت کی وجہ سے، ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے. لیکن جب اس طرف کیا کہ لوگوں کو اس کی طرف بلائیں، اس دین کی طرف بنیادیں قائم کریں صحیح چیز کی، تو وہی جن کو کل صادق کہہ رہا تھا آج کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. وہی جس کو کہتا تھا یہ ہے اور وہ ہے، اور آج کیا کہہ رہا ہے؟ اس پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں اور ہر طرف سے اس کی بات کو دبائے جا رہا ہے. اور دھمکیاں، ہر نبی کو دھمکیاں دی گئی ہے، ہر نبی کو دھمکیاں دی گئی ہے. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. کہ ان کافروں نے پیغمبروں سے یہ کہا
کہ ہمارے ملک سے نکلو، ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ضرور بھی ضرور ہم تمہیں نکالیں گے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، یا وہ کرو جو ہم کہتے ہیں، اس طرح رہو جیسے ہم چاہتے ہیں، ورنہ ہم تمہیں کیا کریں گے؟ ادھر سے انہوں نے یہ کہا، ادھر سے اللہ نے وحی بھیجی نبیوں پر، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، جیسے انہوں نے تاکید سے کہا ہے لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، تو یہاں تو صرف اخراج ہے کہ چلو زندہ رہیں گے، اس ملک میں نہیں اس ملک میں، اس بستی میں نہیں اس بستی میں، اور اللہ کی طرف سے جواب ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور تمہیں رہنا ہے یہاں، لَنُهْلِكَنَّهُمْ، کہ اللہ نے یہ وحی کی، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، تمہیں رہنا ہے، انہوں نے نہیں رہنا ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ قیامت تک کام کرنے والوں کے لیے یہ راستہ ہے کہ جس کے اندر خوف ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اور خوف کی علامت یہ کہ طاعت پر آ جائے، خوف کی علامت یہ کہ معصیت سے اپنے آپ کو رک جائے، اور خوف کی علامت یہ کہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں اس طرح پورا کرے جس طرح اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ تو جو وعید سے ڈرتا ہے کہ اگر میں یہ راستہ اختیار نہ کروں تو کیا بنے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کی دعاؤں کے اندر وہ طاقت ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ کا کام کرنا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے مانگنا، ان کے دعاؤں کے اندر وہ طاقت ہے، جو طاقت ظاہری جو چیزیں اللہ نے پیدا کیے اس کے اندر بھی طاقتیں رکھی ہیں، لیکن اس کے اندر، اس دعا کے اندر طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا طاقت ہے ایٹم میں، کیا طاقت ہے لوہے میں، کیا طاقت ہے دوسرے چیزوں میں، بلکہ یہ تو جیسے کل ہمارے مولانا نے بتایا کہ جو مخلوق ہے، اگر ایک اللہ جل شانہ کسی ملک کی طرف اپنا فیصلہ کر لے پانی کا، تو کوئی روک سکتا ہے بارشوں کو؟ کوئی انسانوں کے بنی ہوئی کوئی چیز نہیں رہ سکتی۔ ہوا کے ذریعے سے اللہ ختم کرنا چاہے تو کوئی رہ سکتا ہے؟ ان کی بنی ہوئی چیزیں ہوا کے سامنے کچھ نہیں، ان کی بنی ہوئی چیزیں وہ پانی کے سامنے کچھ نہیں، ان کی بنی ہوئی چیزیں وہ صاعقہ اور زلزلہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بتایا گیا دعا کے اندر طاقت ہے، اور طاقت جو پیدا ہوتی ہے دعا کے اندر جب بندے کے عبادت ٹھیک ہو، عبادت ٹھیک ہے، دعوت ٹھیک ہے، دعوت کے اندر وہ اصول جو بتائے جاتے ہیں ان اصول کا خیال رکھا جاتا ہے، اپنا نفس اندر نہ آئے، اپنا جی چاہنا نہ آئے، اپنے خواہشات کا پورا کرنا نہ آئے، اپنا سمجھ بوجھ اس کے اندر نہ داخل کر دیا جائے۔ جب ایک طرف سے یہ ٹھیک ہو، وہ علم کے روشنی میں ہو، وہ صحیح اصولوں کے روشنی میں ہو، اور اپنی زندگی ٹھیک ہو، تو جب ان کی دعاؤں سے وہ کام ہوتے ہیں جو مخلوق کی طاقت سے نہیں ہوتا۔ اس لیے بتایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، کہ جب انہوں نے اللہ سے مانگا اور طلب کر لیا کہ اللہ فتح دو، تو پھر اللہ نے قوموں کے ساتھ کیا کیا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انبیاء علیہ السلام پھرے تو اللہ نے ایسے موقع پر بتایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ ہمیں خوب پتا ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے ان کی باتوں سے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بات سنتے نہیں، جو مانتے نہیں، جو آگے الجھاتے ہیں، جو مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ہمیں خوب پتا ہے کہ اس سے آپ کا سینہ کیا ہو جاتا ہے۔ یہ نمازوں سے تنگ نہیں ہوتا، ذکر سے تنگ نہیں ہوتا، رات کو اٹھ کر اللہ سے تنگ نہیں ہوتا، بلکہ اگر لوگوں میں پھرتے ہوئے یہ تاثر پیدا ہو جائے تو اس کے دھونے کے لیے نمازیں ہیں، اس کے دھونے کے لیے خلوت میں بیٹھنا ہے کہ ذکر کرو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو اور اللہ سے مانگو، تاکہ پھرنے میں جو بازار کے اثرات اندر اگر آئے ہو، لوگوں کی باتوں سے اگر کوئی باتیں اندر پہ آئے ہو، تو اس کا علاج ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ،
کہ تمہارا کام ہے تسبیح کرنا، تمہارا کام ہے اللہ کے سامنے عبادت کرنا، تاکہ یہ چیز کیا ہو جائے، دم ہو جائے۔ تو اللہ نے وعدے کیے۔ بہرحال میں تو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف پیغمبر کی محنت سے شخصی اصلاح ہوتی ہے، اگر پیغمبر کی محنت بیچ میں سے ختم ہو جائے اور صرف اعمال کرنے والے رہ جائیں اور لوگوں پر محنت کرنے والے نہ رہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر آگے نظام نہیں چلتا۔ اب اور آپ دیکھیں اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ دین کامل ہو گیا اور لوگ پورے دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانیں گے، جو اللہ کی توحید کو نہیں مانیں گے، جو آخرت کو نہیں مانیں گے، اور ان کے پاس مال ہوگا، ان کے پاس دولتیں ہوں گی، ان کے پاس حکومتیں ہوں گی، ان کے پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، اور صرف یہ نہیں کہ وہ نہیں مانیں گے بلکہ وہ اوروں کے لیے بھی رکاوٹ بنیں گے۔ اور وہ مختلف زبان والے ہیں، ان کی زبانیں الگ ہیں، ان کی قومیں الگ ہیں، ان کی بستیاں الگ ہیں، اور نبوت کسی کو ملے گی نہیں۔ تو ان صحابہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، اور صحابہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلایا، اور یہ صحابہ جو دعوت کے راستے اس طرف آئے تو ان کا ذہن اس قرآن اور حدیث سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اور اس دین سے یہ سمجھا، یہ بنا کہ ہمارا کام جو جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گئے ہیں اور جس کے لیے ہمارے وجود ہے، تو ہمارا کام کمانا نہیں ہے، کمانا، کھانا، بھی بچوں کا پالنا اور اس موجودہ نظام کو چلا کر پھر دین کا کام کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کہ کیا ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے، ہم اپنی حاجتوں کو پورا کریں گے اور اپنے گھروں کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم دین کا کیا کریں؟ نہیں، ان احکامات اس کے اپنے الگ الگ ہیں اور اس کو بتائے گئے ہیں تاکہ اس میں کوئی غلو اور تفریط اور افراط نہ ہو، لیکن مجموعی طور پر یہ ذہن بنایا گیا کہ تمہارا کام جو ہے وہ بحیثیت امت ہونا، بحیثیت امت ہونا تمہارا کام ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ تم اپنے دینداری پر، اس لیے صحابہ جو پھرے ہیں وہ اپنے دیندار بننے کے لیے نہیں پھرے ہیں کہ وہ ملکوں میں گئے کہ وہ ذاکر بن جائے، وہ ملک میں گئے تاکہ وہ دیندار بن جائے، وہ ملکوں میں گئے اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے تاکہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھ جائے۔ صرف یہ تو ان کو پہلے یہ چیزیں حاصل تھی، لوگوں کے پاس جانے سے پہلے اور ان کو اس زندگی کی طرف بلانے سے پہلے یہ چیزیں ان کو اللہ نے پیغمبر کی صحبت کی برکت سے اور اپنے مقام پر اس دین کے سیکھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو دیندار بنایا تھا۔ اللہ نے ان کو دیندار، اس لیے وہاں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ نکلو اللہ کے راستے میں تاکہ نمازی بن جاؤ، نکلو اللہ کے راستے میں تاکہ ذاکر بن جاؤ، نکلو اللہ کے راستے میں تاکہ تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائے اور تمہارا یہ ٹھیک ہو جائے وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ بات نہیں تھی، ان کے اندر دین تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی برکت سے انہوں نے یہ ایمان بھی سیکھا اور انہوں نے یہ اخلاق بھی سیکھے اور انہوں نے یہ سب، اور وہ پورے کیا تھے؟ دیندار تھے۔ ان دینداروں کو کہا گیا کہ جو تائبین تھے، عابدین تھے، حامدین تھے، راکعین تھے، سائحین تھے، آمرین بالمعروف ناہین عن المنکر تھے، حافظین لحدود اللہ تھے، ان کو یہ کہا گیا کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے لیے جان اور مال لگا دینا یہ تمہارا کام ہے، اور یہ بڑا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا بڑا کام ہے، بلکہ تمہاری نیابت کا جو نبیوں کے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں جو تمہیں کام ملا ہے تو اس کام میں یہ کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے لیے جان اور مال لگا دینا کیا ہے؟ یہ تمہارا کام ہے۔ اور جو آ جائے پھر ان کو سکھلانا بھی کام ہے۔ ان کو کیا ہے؟
सिखलाना भी काम है, क्योंकि सिखलाने के लिए पैगंबर नहीं आएगा, पैगंबर की बेइज्जत बाकी नहीं है, और उनका तज़किया करना भी तुम्हारा काम है। तो जो काम अल्लाह ने पैगंबर को दिए थे वही के शक्ल में, और पैगंबर को सिखलाए थे, पैगंबर ने अपने काम अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदों को और अपने यानी सहाबा को वो सब काम सिखलाए हैं और वो जिम्मेदारी उनको मुंतकिल की है। इसलिए इनका काम क्या था? इनका काम यह था कि पूरे शहरों में, इलाकों में, बस्तियों में अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए। इसलिए इस मेहनत में यह है कि बाकी नबियों की मेहनत में जो तरीक़ेकार है वो अपने शहर में बैठकर काम करो, अपने बस्ती में बैठकर काम करो, अपने इलाके में बैठकर काम करो, या अपनी जगह पर बैठकर काम करो। इनको जो काम दिया गया है तो ये काम दिया गया है कि तुम्हारा काम है इस पूरी दुनिया में फिरना, तुम्हारा काम है कि एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक शहर से दूसरा शहर, एक इलाके से दूसरा इलाका, एक मुल्क से दूसरा मुल्क, एक इक़लीम से दूसरा इक़लीम फिरना, ये तुम्हारा काम है। ये तुम्हारा क्या है? क्यों? तुम्हारी जिम्मेदारी इससे सिर्फ पूरी नहीं होगी कि ये कहा जाए कि बस हमारे अरबों में दीन है, बस काफी है, हमारा मक्का मुकर्रमा में दीन है तो काफी है, मदीना मुनव्वरा में दीन है तो काफी है, बल्कि जिम्मेदारी पूरी तब होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में तुम्हें जो काम मिला है तो तुम्हारा काम यह है कि दूसरे लोगों को इसकी तरफ बुलाना। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा काम है। ये जो मददें हैं, ये मददें तुम्हारे साथ इस काम की वजह से है, तुम्हारी दीनदारी की वजह से जो मदद है वो अलग है, उसका इनकार नहीं। तुम्हारी दीनदारी की वजह से, तुम्हारे नमाजों की वजह से, तुम्हारे जिक्र की वजह से, तुम्हारे अखलाक की वजह से, तुम्हारे दीन पर चलने की वजह से जो मददें हैं वो अपनी जगह पर है, उसका इनकार नहीं है। लेकिन अगर ये चाहा जा रहा है कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, इसके लिए कोई बस्ती, कोई शहर, कोई इलाका, कोई मुल्क ये नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए और कुफर का कलमा पस्त हो जाए और लोग दीन की तरफ आ जाए, तो उसके लिए जो मददें होंगी वो मददें होंगी कि जो इस पूरे दुनिया में काम करने वाले हों। ये अलग बात है कि ये एक तबका हो, ये क्या हो? ये एक तबका हो, लेकिन एक तबका ऐसा हो कि जो इसको अपना काम समझे। देखो आप जरा सबके सामने कि दुनियावी कामों में भी तकसीम है, तकसीम कार है। हर आदमी ताजर बन जाए, हर आदमी मजदूर बन जाए, हर आदमी जो है बादशाह बन जाए, हर आदमी जो है वो साने बन जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, उसमें तकसीम कार है। तकसीम कार कैसा है कि कुछ तिजारत करेंगे, कुछ ज़राअत करेंगे, कुछ सनाअत करेंगे, कुछ हुकूमत करेंगे, या उसके ज़िम्मन में डॉक्टरी वगैरह जो भी शोबे हैं ये कुछ करेंगे। लेकिन ये इतने होने चाहिए जो बाकियों के लिए काफी हो जाए। बाकियों के लिए क्या हो जाए? हर एक का डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है कि हर एक डॉक्टर बने, और हर एक डॉक्टर से कहे हमें बताओ किस किताब में है। लेकिन इतने डॉक्टरों का वजूद में आना जरूरी है कि अगर बादशाह बीमार हो जाए, अपने शोबे में काम नहीं कर सकता, वजीर अपने वजारत में काम नहीं कर सकता, एक मजदूर अपने शोबे में काम नहीं कर सकता, तो इतने आदमी पैदा हो जाए कि वो आकर वो इलाज कर सके, ताकि उसकी अपनी जाती जो जरूरत है वो पूरी हो जाए। तो ज़ाहिर बात है दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों बातें अलग अलग हैं। एक है जरूरतों को पूरा करना, एक है किसी चीज को काम बनाना। देखो एक बंदा है, उसकी जरूरत है खाना खाना, उसकी जरूरत है पानी पीना, उसकी जरूरत है लिबास पहनना, उसकी जरूरत है मकान, इसकी क्या है जरूरत है, सवार इसकी जरूरत है, शादी उसकी क्या है जरूरत और उसकी हाजत है। ये हर एक इंसान की है, हर एक इंसान की। अगर 100% इंसानों की ये जरूरतें और हाजतें हैं, लेकिन
ऐसे लोग के जो दूसरों के इन जरूरतों के पूरा होने का जरिया बने, तो उसको काम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर खाना खाना जरूरत है, हाजत है, और उससे फिर अपने शोबे में ऐसे ही चलेगा जो शोबे का ताल्लुक पूरे तबकात के साथ है, ये इसकी जरूरत और इसकी हाजत है। लेकिन होटल क्या है? होटल, इसका होटल है, तो होटल ये जरूरत नहीं, ये कारोबार है कि जिसमें ये सोचा जाता है कि लोग आएंगे, उनके लिए छोटा गोश्त भी हो, उनके लिए बड़ा गोश्त भी हो, उनके लिए क्या नाम है आदस भी हो, उनके लिए बसर भी हो, उनके लिए ये चीज, ये सब जो सोच रहा है, ये जो सोचा जा रहा है अपने काम कारोबार के लिए सोचा जाता है। जहां तक अपनी जरूरत का वक्त पूरा आ जाए खाने का तो बैठ जाता है, अपना खाना खा लेता है। लेकिन इस कारोबार की वजह से औरों की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, कहते फलान जगह होटल से क्या लेकर आओ, खाना लेकर आ जाओ बस। तो इसके जरिए से दूसरों की जरूरतें पूरी हो रही है। कोई अपने बदन के लिए कोई कारखाना नहीं वो लगाता, अपने 2 जोड़े कपड़े के लिए कारखाना लोगों के लिए लगाया जाता है कि और लोग मेरे से कपड़ा खरीदें और उनकी ये जरूरत क्या हो जाए, पूरी हो जाए, तो उसको कारोबार कहा जाता है। ये एक तबका करेगा, एक तबका करेगा। जूतों का काम एक तबका करता है, टोपियों का काम एक तबका करता है, कलमों का काम एक तबका करता है, और वो तबका जो काम करता है उसके जरिए से बाकियों की वो जरूरत पूरी हो जाती है। गंदम मिलता है डॉक्टरों को भी, अगर तो उनको पता नहीं कि काश कैसे किया जाता है, कटाई कैसे होती है। इंजीनियरों को भी उनको पता नहीं होता है। तो ये तकसीम कार है। ये क्या है? तकसीम कार है, जिसमें ये शोबे हैं। इन शोबों को काम समझा जाता है। किसी से पूछो तुम्हारा क्या काम है, वो कहते मैं खाना भी खाता हूं, खाना खाता हूं। कहते बहुत अच्छी बात है, और क्या करते हैं? सोता भी हूं, माशाल्लाह, ये तो और अच्छी बात है। और क्या करता हूं? सांस भी लेता हूं, ये तो भी और अच्छी बात है। लेकिन ये उसका जवाब हो गया। ये तो जैसे आप खाना खाते हो मजदूर भी खाना खाता है। जैसे आप कपड़ा पहनते हो तो वो दूसरा भी कपड़ा पहनता है। आपके और उसके कपड़े में फर्क जरूर होगा, लेकिन पहनता तो वो भी है। आप अपना वो काम बता दें जो आप कर रहे हो और नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? कारोबार। क्या उसका क्या है? तो ये कारोबार एक शोबे में होता है, औरों को देना। किसी का कारोबार मोहल्ले में है, किसी का कारोबार बस्ती के सतह पर है, किसी का कारोबार शहर के सतह पर है, किसी का कारोबार मुल्क के सतह पर है, और किसी का कारोबार पूरे दुनिया के सतह पर है। कहते आलमी तिजारत। ऐसा है या नहीं है कि पूरे मुल्क के सतह से आलमी सतह पर जो मंडियां हैं उन्हीं की असर पड़ती है किन पर? मुल्कों पर। मुल्कों का असर पड़ता है शहरों पर, शहरों का असर पड़ता है बस्तियों पर, उसका असर पड़ता है फिर मोहल्लों और बस्तियों पर। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये कारोबार है। ये क्या है? कारोबार है। अगर एक इलाके वाले अपना कारोबार बंद कर ले तो सबका मसला बिगड़ जाता है। डॉक्टरों ने डॉक्टरों का काम बंद कर दिया तो ये बादशाह जब बीमार हो जाएगा इसका क्या बनेगा? ये वजीर जो बीमार हो जाएगा इसका क्या बनेगा? किसी तबके का अपने काम को छोड़ देना और अपने काम पर इसलिए जोर देने के लिए कहते हैं हड़ताल है। जोर देने के लिए क्या है? कि हड़ताल करो। हड़ताल किस बात का करो? कि हम नहीं जाएंगे अस्पतालों में, हम नहीं जाएंगे सड़कों में, अपने ट्रैफिक के मामले में हम नहीं ताकि जोर दे। और दूसरे उसको कहने जाओ तो नहीं जाओ, अपना नुकसान कर रहे हो। कहते नहीं। और लोग जब अस्पताल ऐसे हो बगैर डॉक्टरों के तो क्या बनेगा? ये इज्तिमाई चीजें हैं, ये इज्तिमाई चीजें हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था इसको कारोबार कहा जाता है कि बंदे की पहचान कारोबार से है।
بندے کی پہچان اپنے ذاتی ضرورتوں کے پورا کرنے سے نہیں ہے، اور اس کا کوئی بڑا کام ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت بڑھیا کھانا کھاتا ہے، اچھی بات ہے، کھانا بھی چاہیے، لیکن یہ کوئی اس کی اوروں کے نسبت کوئی پہچان نہیں ہے۔ اس طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ایک ہے دین کا وہ حصہ جو سب کے ذمہ ہے، ایمان، اخلاص، احتساب الاجر، احسان، اتباع سنت، مجاہدہ، یہ 4-5 چیزیں ہیں، یہ ہر ایک پر ہے، ہر ایک پر ہے کہ ان چیزوں کو، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے عمل کو دین بناتا ہے۔ ایمان کے ساتھ کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، احتساب الاجر کو سامنے رکھ کے کرے گا، اتباع سنت کے، اس لیے ان کو شعبے نہیں کہا جاتے کہ شعبے ہیں۔ ہمارے حضرات یہی فرماتے ہیں کہ عام لوگ تبلیغ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک شعبہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک دین کے بہت سارے شعبے ہیں، یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ حالانکہ یہ شعبہ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ شعبے کی بات الگ ہے، جو چاہا جا رہا ہے، کیا ایمان شعبہ ہے؟ اخلاص شعبہ ہے؟ شعبے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شعبے اپنے اپنے جگہ پر ہوتے ہیں، ایک شعبہ دوسرے کا مقابل نہیں ہوتا، معاون ہوتا ہے۔ شعبہ معاون ہوتا ہے، مقابل وہ نہیں ہوتا۔ اس میں شعبے کی طرف منسوب بھی کیا جاتا ہے، فلان شعبے کا ہے، فلان شعبے کا ہے، جیسے دین میں بھی بہت سارے شعبے ہیں۔ یہاں اس کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ مومنین ہے، یہ مخلصین ہے، یہ مخلصین کی جماعت ہے، یہ مومنین کی جماعت ہے، یہ محتسبین الاجر والوں کی جماعت ہے، یہ محسنین کی جماعت ہے، یہ متبعین سنت کی جماعت ہے، اور یہ مجاہدہ نفس والی جماعت ہے۔ نہیں، یہ ہے غذا کے طور پر۔ اس لیے آپ دیکھیں اس میں پوری امت شریک ہوگی۔ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے محنتیں ہیں، اس سے تو عمل دین بنے گا۔ یہ تو سب کے کرنے کے کام ہے، اپنے ایمان کو بڑھیا سے بڑھیا بنانا، اپنے اخلاص میں آگے بڑھتے چلے جانا، صفت احسان میں آگے بڑھتے چلے جانا، اللہ کے ساتھ تعلق میں بڑھتے چلے جانا، اتباع سنت میں آگے بڑھنا۔ اور جس وقت جس کام کا کہا گیا جائے اللہ کی طرف سے، اس وقت میں کوئی حکم معلوم کرنا ضروری ہے، حکم ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر حکم ہے تو آپ گھر کی پرواہ نہ کریں، اب بھی بچوں کی پرواہ نہ کریں۔ اگر حکم ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام نے جو چھوڑ کے جا رہا تھا، اس کا حکم تھا، اس کا کیا تھا؟ حکم تھا۔ اس لیے جب بیوی نے پوچھا کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو یہاں، تو اس پر بتایا زبان سے بھی اور اشارے سے بھی کہ جب اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، تو اللہ امرک بہذا، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے بھی فرمایا نعم، اور اشارہ بھی کیا۔ اس وقت اس عورت نے، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے یہ زبان سے کہا کہ لا یضیعنا، کہ پھر کبھی بھی اللہ ہمیں ضائع نہیں کر دیں گے۔ جو اللہ کے حکموں کو ضائع کرنے سے بچاتے ہیں، اللہ ان کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ تو یہ حکم تھا۔ تو جب نماز حکم ہے، اب نماز کا وقت آ گیا اور بندہ کہتے میرا کام ہے، نماز کا سیکھنا حکم ہے کہ سیکھ کیوں نہیں جا رہے، کہتے مشغول آدمی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ عذر اللہ کے ہاں چلے گا کہ میں مشغول ہوں تو میرے پاس سیکھنے کا کیا ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا وقت آ گیا اور کہتے دکان میں مشغول ہوں اور بچوں کے لیے کمانا بھی دین ہے، اس وقت حکم ہے اس کو چھوڑ کر جاؤ، اور پھر حکم ہے کہ اب اس میں لگو، تاکہ بندے کا لگنا بھی حکم کی وجہ سے ہو اور چھوڑنا بھی حکم کی وجہ سے ہو۔ جس کو چھوڑنا آ گیا حکم کی وجہ سے، وہ لگے گا حکم کی وجہ سے، اور جس کو چھوڑنا نہیں آیا حکم کی وجہ سے، اس کا لگنا حکم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنے غرض کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ میری یہ ضرورتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا یہ خوبیاں، یہ دین ہے، اس لیے یہ چیزیں مکہ مکرمہ میں موجود تھی۔ ایمان کی محنت، اخلاص کہ عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو، اللہ کے دھیان اس ذکر پر ڈالا،
اور جو وعدے اور وعیدے ہیں اس کو سنتے رہے تاکہ ان پر یقین اور ان پر وہ شوق وہ ذوق وہ بڑھتا چلا جائے. اتباع سنت ان چیزوں کو بنا کر اس سے قومیں بنتی ہیں. قومیں جو بنتی ہے وہ پیسوں سے نہیں بنتی, اسلحوں سے نہیں بنتی اور اکثریت سے نہیں بنتی. قومیں بنتی ہے ایمان سے, قومیں بنتی ہے اخلاص سے, قومیں بنتی ہے احسان سے, قومیں بنتی ہے اتباع سنت سے, قومیں بنتی ہے احتساب الاجر سے, قومیں بنتی ہے مجاہدے سے. یہ چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو دی گئی. اور پھر اگلی بات کیا ہے کہ پوری زندگی جس کا یہ مکلف ہے دین پر آ جائے, جب تک عبادات صحیح نہیں ہوں گی. دین آتا ہے عبادات کے راستے سے اور نکلنا شروع ہو جاتا ہے معاملات کے راستے سے. عبادات آسان ہے کچھ بنسبت معاملات کے, تو آتا ہے عبادات کے راستے سے. اس لیے ان چیزوں کو عبادات میں زندہ کرنا کام ہے تاکہ عبادات کا اثر ظاہر ہو جائے اور عبادات پر جو وعدے ہیں وہ پورے ہو جائیں. اس لیے عبادات پر کوئی بھی جب بندہ نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے یا حج ادا کرتا ہے, اس میں پیسوں کا سوال ہی نہیں ہے. اشتغال پہ دنیا ہے نہیں اس میں عمومی طور پر, لیکن بتایا کہ نہیں اس کو لگو گے تو تمہارا کام بنے گا. تمہارا کام کیا ہے؟ بنے گا. تم اللہ سے اس راستے سے لو. تو پہلے ان کو عبادات پر جوڑا کہ عبادات کے اندر ایمان ہو, عبادات کے اندر اخلاص ہو, عبادات کے اندر احسان ہو, عبادات کے اندر احتساب الاجر ہو. جگہ بہ جگہ بتایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا من قام رمضان ایمانا و احتسابا. اس کے ساتھ مغفرت کے وعدے ہیں, غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ محنت ہے جو نبیوں نے کی ہے کہ بندے کے اندر احسان پیدا. اچھا راستے بھی الگ نہیں ہے, جگہ متعین نہیں ہے, لیکن راستے الگ نہیں ہے کہ اگر ایمان کو بڑھانا چاہتے ہو تو ایمان کے تذکرے کرو, خواہ پہاڑی کے اوپر چل کے کرو, پہاڑی کے نیچے کرو, مدرسے میں بیٹھ کر کرو, مسجد میں بیٹھ کر کرو, باہر بازاروں میں پھر کر کرو, لیکن راستہ یہی ہے. اگر وہ باتیں قرآن اور حدیث میں جو آخرت کے بارے میں بتائی گئی ہے اگر اس کو نہ سنا جائے اور دنیا سے بے رغبتی کی بات نہ سنی جائے تو بندہ مسجد میں ہو یا مدرسے میں ہو, تبلیغ میں ہو یا دکان میں ہو, اس کے دل کے اندر سے دنیا کی بے رغبتی نہیں نکل سکتی, دنیا کی بے رغبتی پیدا نہیں ہو سکتی اور آخرت کا یقین بڑھ نہیں سکتا. یہ اس کا علاج ہے کہ اس کو سنو, اس کو کہو, اس کو سوچو. یا مثلا احتساب الاجر ہے تو جو وعدے احکامات پر ہیں ان وعدوں کا سننا کام ہے خواہ جہاں بھی ہو. یا احسان ہے, صفت احسان ہے تو توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھنا اور ذکر پورا کرنا, یہ تسبیحات پورا کرنا, صبح شام کی دعائیں پورا کرنا. اس سے یہ بات پیدا ہو جائے گی, دعوت سے پیدا نہیں ہوگی یا تعلیم میں بیٹھنے سے پیدا نہیں ہوگی. اس کے لیے یہ ذکر ہے. تو ذکر کے ذریعے سے یہ صفت احسان پیدا کرنا اور تعلیم کے ذریعے سے یہ ایمان احتساب والے صفت پیدا کرنا اور دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر وعدوں پر یقین کے بڑھانے کی کوشش کر کے تاکہ وہ یقین بڑھے اور اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا کہ اپنے نفس کے خلاف کرنا بندہ سیکھے. یہ بھی اس کا ایک راستہ ہے کہ جی کچھ چاہتا ہے مشورے میں طے ہوا کہ یہ کرو تو اپنے طبیعت کے خلاف, اپنے جی کے خلاف جو حکم آئے اس کو کیا کرے, اس کو مانے اور اس کے مطابق چلے. یا مثلا بندہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے تو پیسہ قربان کرے, جان قربان کرے, اپنے جذبات کو قربان کرے. اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اپنا مقصود بنا دیا جائے اور اس میں دیکھا جائے کس حد تک میں ابھی اس میں پہنچا ہوں. یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا عبادت میں پہلے زندہ ہوگی, اس کے بعد عبادات کے ساتھ اخلاق میں پھر زندہ ہوں گی اور پھر اخلاق والے وعدے پورے ہوں گے. اور جب یہ زندہ ہوں گی تو پھر معاملات ٹھیک ہوں گے اور پھر معاشرت ٹھیک ہوگی اور پھر اگلی بات یہ کہ قضا ٹھیک ہو. ایک حاکم کی اور ایک قاضی کی, جس بندے کی نماز ٹھیک نہیں اس کی قضا کیسے ٹھیک ہوگی؟ جو بندہ اللہ کے حکم پر اپنا عدالت چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے اور اپنا کاروبار چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے تو حکم کی وجہ سے فیصلہ کیا کر لے گا؟ اس لیے یہ سب چیزیں بتائیے کہ اس کے اندر کوئی تقسیم کار نہیں ہے. یہ غذا ہے. یہ کیا ہے؟ غذا ہے جو سب کے کرنے کے کام ہے
اور اس کے اپنے اندر پیدا کرنے کا راستہ بتایا جاتا ہے کہ اوروں کو اس کی طرف بلانا کام ہے اپنے کو محتاج سمجھ کر، اور خود عمل کرنا کام ہے، اور دعا مانگنا کام ہے، اور خود اپنے عمل کے اندر کمیاں تلاش کر کے توبہ و استغفار کرنا کیا ہے؟ کام ہے۔ اور کسی دوسرے کے کمیوں کو دیکھ کر وہ کام نہیں ہے کہ پیچھے بندہ پڑ جائے کسی کا کہ دیکھو کیا کیا کمیاں ہو رہی ہے۔ اس لیے بتایا کہ دوسرے کے کمیوں کو دیکھنے سے اپنے نظروں کو جھکانا بھی دین ہے۔ اگر کوئی کمی نظر آ جائے اس کے لیے عذر تلاش کرو، اور اس کے اندر خوبیاں تلاش کرو، اس کے اندر خوبیاں تلاش کرو، اور ان خوبیوں کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرو، اس کے ساتھ کیا کرو، اور اپنے اندر کمیاں تلاش کر کے اپنے ہر عمل میں کمیاں نکال کر اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے خوبی میں کمیاں تلاش کر کے اللہ سے معافی مانگو، جس کی برکت سے بندے کے اندر اخلاص بھی بڑھتا ہے اور اس کے اخلاق بھی اچھے سے اچھا بنتا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ انہی مسلمانوں نے کام کرنا ہے، انہی کمزوریوں کے ساتھ، انہی بد اخلاقیوں کے ساتھ، جو کچھ بھی کمی کوتاہی آئے، لیکن کام تو چھوڑنا تو نہیں جا سکتا، کام تو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس پر لانا کیا ہے؟ کام ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا، اور پھر ایسے کہ ہر بستی میں پہنچ جائے، ہر زبان والوں میں پہنچ جائے، تاکہ ہر بستی میں وہ کام وجود میں آ جائے، ہر شہر میں وہ کام وجود میں آ جائے۔ تو گویا میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ نبیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے نبیوں والا کام وجود میں آئے گا، بستیوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، زبانوں میں، اور نبیوں والا کام وجود میں آنے کی وجہ سے لوگ صالحین بنیں گے۔ لوگ کیا بنیں گے؟ صالحین بنیں گے۔ لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو چھوڑ دیا جائے اور بندہ یہ کہے میرا گھر، میرا شہر، میرا علاقہ، میرا ملک، میرے زبان، اور اپنے کو اپنے زبان والا سمجھا اور اپنے آپ کو دوسروں کا نہیں سمجھا، اور اپنے کو اپنے ملک کا سمجھا اور دوسروں کا نہیں سمجھا، جبکہ اوروں میں کوئی کام کی شکلیں نہیں ہے، تو میرے محترم دوستو، جب اس طرح ہو تو ایک دن ایسا آ جائے گا کہ یہاں تو دن بڑھے گا، اس شہر میں، اس بستی میں، اس علاقے میں، اس ملک میں، لیکن دوسری جگہ دین گھٹے گا، اور اس کے بے دینی کا اثر یہاں تک پہنچ جائے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس بے دینی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اس دعوت کی برکت سے یہ بتایا جاتا ہے کہ کم از کم ایک طبقہ ہے، دیکھو دین کے بھی شعبے ہیں، دین کے بھی، اور ہر شعبے میں ہزاروں علماء چاہیے جو اس کو اوڑھنا بچھونا بنا دے۔ ہاتھ لگانے سے شعبہ نہیں چلتا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دینے سے کام نہیں بڑھتا، کہ جو اس میں دن رات لگا رہے، دن رات لگے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے۔ یہ ہر شعبے کے لیے ایسے آدمی چاہیے۔ اس لیے یہ ہمیں بتایا گیا کہ شعبوں کو ایک دوسرے کا مقابل نہ بناؤ، بلکہ ایک دوسرے کے معاون بناؤ۔ جیسے آنکھ کا اپنا کام ہے اور اپنی جگہ ہے، اور ہاتھ کا اپنا کام ہے، اپنی جگہ ہے، پیر کا اپنا کام ہے، اپنی جگہ ہے، اس طرح ہر شعبے کا کیا ہے؟ اپنا کام ہے، وہ دوسرے کا معاون، وہ دوسرے کا مقابل میں نہیں ہے۔ اس لیے دین کے نام پر جہاں جہاں بھی کام ہو رہا ہے، اور جس شکل سے بھی ہو رہا ہے، اور جس ترتیب سے بھی ہو رہا ہے، قرآن اور سنت کے اس کے مطابق، تو یہ دل کے اندر ہو کہ وہ میرا کام ہے، اور ان کے لیے دل سے دعائیں ہوں، ان کے لیے دل سے کیا ہو؟ دعائیں ہوں۔ ہم خود نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر کیا ہو؟ اس لیے دوسرے کے اندر ان کے لیے کیا ہو؟ دعائیں ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہو کہ ان کی محنت پر تنقیص نہ ہو، تقابل نہ ہو، تردید نہ ہو، اپنے کام کو اس انداز سے پیش نہ کیا جائے کہ گویا یہی ہے اور کچھ نہیں، یہی ہے اور کچھ نہیں، اس کے اندر برکتیں نہیں ہوتی۔ لیکن ہم نے اپنی اصلاح کے لیے، جس طرح ہر شعبے میں ہزاروں علماء چاہیے، کسی شعبہ میں بالذات لگنا فرض عین نہیں ہے، بلکہ ذوق شوق استعداد کی باتیں ہیں، تو تبلیغ کے کام میں بھی ہزاروں علماء چاہیے جس پر تبلیغ غالب ہو، جس پر تبلیغ کیا ہو؟ غالب ہو، اس کے ساتھ اور کام کرے، لیکن تبلیغ اس پر کیا ہو؟ تبلیغ ان پر غالب ہو۔ جس طرح ایک بندے پر تدریس غالب ہے، ایک بندے پر، اور جو بھی اس کے شعبے ہیں وہ کیا ہے؟
وہ غالب ہے. جب تک غالب نہیں کام نہیں چلتا. کام ان کے ذریعے سے چلتا ہے جن پر وہ شعبہ کیا ہو, غالب ہو. ان کے ذریعے سے دوسروں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے. تو تبلیغ میں بھی ایسے علماء چاہیے جن پر تبلیغ کیا ہو, جن پر تبلیغ غالب ہو, تبلیغ کے ساتھ تدریس ہو, لیکن تبلیغ کیا ہو, غالب ہو. یا تبلیغ کے ساتھ تجارت ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ, لیکن تبلیغ کیا ہو. کیوں؟ اگر فکر تجارت کی ہے اور فکر صرف پڑھنے پڑھانے کی ہے اور کہتے ہیں میں تبلیغ کروں, تو ظاہر بات ہے کہ نہ کرنے سے 1000 درجہ بہتر ہے. لیکن وہ طبقہ جس طبقے کا دن رات یہی فکر ہو کہ فلان بستی کا کیا حال ہے دین کے اعتبار سے, فلان شہر کا کیا حال ہے, فلان ملک کا کیا حال ہے, اس ملک میں اس دینداری کے وجود میں لانے کے لیے کہاں کی جماعت چاہیے, کہاں کے لوگ چاہیے, یہ ہر ایک کی بس کی باتیں نہیں ہے. نہ ہر ایک اس کے لیے کیا ہے, فارغ ہیں. تو اس کے لیے ایسے علماء چاہیے کہ جن پر یہ کیا ہو, غالب. باقی اس کے سمجھنے کے لیے اور عام لوگوں میں محنت کرنے کے سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی خدمت کا کام ہے. یہ بھی کیا ہے, تو اس میں 1 سال لگا دے تواتر کے ساتھ, اور پھر اس طرح اپنے دینی کاموں کے ساتھ اس کو جوڑے. اس کو کیا ہے, جوڑے. کہ اگرچہ یہ غالب نہیں ہے لیکن کم از کم 2-2.5 گھنٹے تو دے رہا ہے. اگرچہ یہ غالب نہیں ہے لیکن مہینے میں کچھ وقت اس کے لیے تو کیا ہے, دیا جا رہا ہے. اور یہ پورے دنیا کو سامنے رکھ کر کام کرے. میرے محترم دوستو, پورے دنیا کے لیے جماعتیں بنانا اور پورے دنیا کو اپنا سمجھنا کہ یہ ہمارا ہے. دیکھو درخواست ہے, پہلے مسلمان اپنے آپ کو کافروں کے ہدایت کے لیے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ پوچھ ہمارے سے ہوگی. ان کا فکر یہی تھا کیونکہ وہ خود دیندار تھے اور خود دین کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے. اس لیے ان کی سوچیں یہ تھی کہ کس شہر میں, کس علاقے میں, کس جگہ کفر کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, ان کو اللہ کی طرف بلانا ہمارا کیا ہے, ہمارا کام ہے. ہمارا یہ صحابہ جو جاتے تھے مستحب کام کے لیے نہیں جاتے تھے, اپنی ذمہ داری سمجھ کر جاتے تھے کہ اس کوش کو اور اس کیسر اور کسرا اور ان لوگوں کو بلانا دین کی طرف, یہ ہمارا کیا ہے, ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا کام ہے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. جب یہ ذمہ داری پوری ہوتی رہی تو 100% مسلمانوں کے اندر دین موجود تھا, دین ان کے اندر تھا, ان کے شعبوں کے اندر کیا تھی, دینداری تھی. لیکن بعد میں جب بھی ہوا, جیسے بھی ہوا, لیکن جب یہ بات اندر پیدا ہو گئی آہستہ 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 آہستہ, تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں, مسلمانوں کو دین پر لانا کیا ہے, تو کافروں کو صحیح راستے پر لانے کے فکر سے وہ دعاؤں سے بھی وہ نکل گئے کہ دعائیں بھی کم از کم ان کے لیے ہو, اور یا ہماری ذمہ داری ہے کسی نہ کسی درجے میں. تو پورے مسلمانوں کو صحیح رخ پر لانے کے لیے جب وہ فکر اندر سے ختم ہو گئی تو کیا کہا جاتا ہے, وہ تمہارا ملک ہے, یہ ہمارا ملک ہے. اور پھر ملک کے اندر کیا کہا جاتا ہے, وہ تمہارا صوبہ, یہ ہمارا صوبہ. اور پھر صوبے کے اندر کیا کہا جاتا ہے, وہ تمہارا ضلع, یہ ہمارا ضلع, وہ تمہاری تحصیل تانا, یہ ہمارا تحصیل. اور پھر کہا جاتا ہے وہ تمہاری بستی اور یہ میری بستی, اور وہ تمہارا محلہ اور یہ میرا محلہ, اور پھر وہ تمہارا گھر اور یہ کیا ہے, یہ میرا گھر. یہاں تک کہ میرے گھر کے اندر بھی کہا جاتا ہے یہ بھائی وہ ہے اور یہ بھائی وہ ہے. جب سب مسلمانوں کو صحیح رخ پر باقی رکھنے کے لیے یا صحیح رخ پر لانے کے لیے فکر ختم ہو گئی تو آہستہ 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 اپنے اولاد کے فکر سے بھی مسلمان بے فکر ہو گیا. اپنے اولاد کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے, اس سے کون روکتا ہے, لیکن وہ دیندار بن جائے, اس کی فکر کیا ہو گئی. اور کھانا چاہیے اور کپڑے چاہیے اور مکان چاہیے, اور یہاں تک جب اپنے اولاد کے دینداریوں سے بے فکر تو اپنے ذات سے بھی کیا ہو گئے, بے فکر ہو گئے کہ میرے دین کا کیا حال ہے, میرے ایمان کا کیا حال ہے. اور عجیب بات یہ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اپنے بے دینی پر ایسے مطمئن ہے کہ بھائی ہم ٹھیک ہے, ہمارے سے اور کیا چاہ رہے ہو. تو جب عمومی طور پر یہ بات پیدا ہو گئی تو میرے محترم دوستو, اتنا کہاں تھی امت اور کہاں پہنچ گئی. اب یہ امت دوبارہ اپنے اس سطح پر پہنچ جائے دین کے اعتبار سے, دین کے محنت کے اعتبار سے, ان کے لیے سوائے دعوت کے, سوائے تعلیم و تعلم کے, سوائے تزکیے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ملک کے ذریعے سے ان کو اوپر لاؤ. اور اوپر لانا مقصود ہی نہیں ہے,
ایک بندہ وہ ہے جو مسلمانوں کی شان و شوکت چاہتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو اسلام چاہتا ہے، خواہ مسلمانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب لے لے، لیکن کیا ہو جائے؟ مسلمان ہو جائے، دین آ جائے۔ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اسی جذبے پر ہوتے ہیں۔ ملک تو اللہ نے ان سے ناراض ہو کر اور ان سے راضی ہو کر اللہ نے ان سے ملک لے کر ان کے قدموں میں ڈالا، اور ان سے مال لے کر ان کے قدموں میں ڈالا، اور ان کے بچوں اور بچیوں کو ان کا غلام اور ان کی باندیاں بنا دی۔ کس وجہ سے؟ ان کے طالب تو نہیں تھے یا ان کے لیے محنت کرنے والے تھے، لیکن اس سے اللہ راضی ہو کر اللہ نے ان کو قدموں میں ڈالا۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ ان کے طالب تھے، نہ چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی۔ اب اس محنت کے چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کے زندگیوں سے آہستہ آہستہ دین نکلتا گیا، نکلتا گیا، نکلتا گیا، نکلتا گیا، یہاں تک محنت نکلتی گئی، نکلتی گئی، یہاں تک کہ اس سطح پر پہنچ گئی کہ جو پیسہ اس راستے سے آیا تھا اور جو ملک اسی راستے سے آئی تھی، تو اب مسلمانوں کو وہ ملک چاہیے کہ جو اس زمانے میں تھی، لیکن وہ زندگی دینداری نہیں چاہیے جو اس زمانے میں بادشاہوں کی تھی، وزیروں کی تھی، حکام کی تھی، غریبوں کی تھی، مالداروں کی تھی۔ وہ زندگی نہ ہو، لیکن ہمارے پاس وہ چیزیں ہو جو ان کے پاس ہے، یہ ہماری شان و شوکت ہے۔ حالانکہ مسلمان شان و شوکت نہیں چاہتا ہے، وہ اللہ دیتا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ انعام کے طور پر اللہ دیتا ہے۔ تو جب مسلمانوں نے عمومی طور پر، اجتماعی طور پر اس محنت کو چھوڑ دیا تو دین زندگیوں سے کیا ہوا؟ جب دین نکلا، محنت نکلی، تو جو مال اللہ نے ان سے دیا تھا، ان کو دیا تھا، تو اللہ کے ان کے کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، اللہ نے پھر ان سے لے کر ان کو دے دیا، اور وہ قومیں اور وہ ملک اور وہ مال ان سے لے کر انہیں کو دے دیا کہ ان کے پاس واپس چلے جائے۔ کیوں؟ یہ چیزیں جو آئی تھی یہ انعام کے طور پر آئی تھی، اور جب مسلمان اپنا کام چھوڑ کر جائے اور چاہے یہی کہ یہ چیزیں یہ ہمارے پاس ہو، غلبہ ہمارا ہو، شان شوکت ہمارا ہو، فلان چیز یہ ہو، ہمیں کوئی پریشان نہ کرے، ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور اس موجودہ دن پر سودا کرنا چاہتے ہیں کہ نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے، سنت کے مطابق اتباع کیا جائے یا نہ کیا جائے، علماء سے علم سے استفادہ کیا جائے، بس ہمارے لیے تجارتیں کافی ہیں، ہمارے لیے زراعتیں کافی ہیں، ہمارے لیے ملک کافی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس زندگی کے توڑنے کے لیے یہ علم ہے، اور اس زندگی کے افکاروں کو تغیر اور تبدل کے لیے یہ علم اور یہ دین ہے اور یہ دعوت ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں پھرنا اس زمانے کے علم والوں اور عمل والوں کا کام تھا، اس زمانے میں بھی پوری دنیا میں پھرنا ان کا کام ہے۔ اور میں بات ختم کر لیتا ہوں۔ دیکھو، میں عرض کروں، ہمارے علم کے اصطلاح میں ایک بات ہے، یہ دینی، وہ کیا ہے کہ دیکھو، قابلیت کے اسباب الگ ہے، قبولیت کے اسباب الگ ہیں۔ ایک بندہ ذکی ہے، ایک بندہ ذہین ہے، ایک بندہ کتابوں کو سمجھنے والا ہے، ایک بندہ بس بلا درجے کا کیا ہے؟ ذہین ہے، قابل ہے۔ تو قابلیت سے آگے اللہ کام نہیں لیتا، قبولیت سے کام لیتا ہے۔ ایک بندہ غبی ہے، ایک بندہ کوشش کرتا ہے، محنتی ہے، لیکن ذہین نہیں ہے، لیکن وہ نمازی ہے، وہ ذاکر ہے، اس کے اندر ادب ہے، اس کے اندر احترام ہے، اس کے اندر اطاعت ہے، اس کے اندر صفات قبولیت ہے۔ تو اب جب میدان میں نظر آئے گا تو اللہ اگر اس کو قابلیت کی ضرورت ہو اللہ اس کو قابلیت دے گا، اگر اس کو مال کی ضرورت ہو اللہ اس کو مال دے گا، اگر اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو اللہ اس کو دے گا، اللہ اس سے اپنا کام لے گا۔ اس لیے اس کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے مال آ جائے پھر کام کروں، پہلے ملک مل جائے پھر کام کروں، پہلے زمینیں مل جائے پھر کام کروں۔ کیوں؟ یہ چیزیں، یہ بنیادیں نہیں ہوتی، بنیادیں یہ ہوتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اللہ سے قبول کراؤ، اس طرح وہ اعمال کرو جن اعمال سے اللہ کیا ہو، اللہ پاک بندے کو کیا کرتا ہے، اور انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی کا ہر عمل مقبول ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جب یہ قبولیت کے راستے پر بندہ پڑ جاتا ہے اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اللہ کام لیتا ہے، اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما دے۔ تو ہمیں تو یہ موضوع دیا گیا تھا کہ یہ جو علماء کرام ہے یہ عالم کے لیے، خاص کر جن حضرات کا وقت لگا ہے، دیکھو یہ مطالبہ عام علماء سے نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنے اپنے شعبوں میں کیا ہے مشغول ہے، ان سے تو دعاؤں کی درخواست کی جاتی ہے۔ کیا کیا جاتی ہے؟ دعاؤں کی، اور ان کی دعائیں ہمارے لیے بہت کچھ ہیں، ان کا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنا کیا ہے، لیکن سال لگا ہوا ہے، 4 مہینے لگا ہوا ہے، اب ماشاءاللہ ان سے بھی دعاؤں کی درخواست کی جاتی ہے، جماعت آ جاتی ہے جی دعاؤں کی درخواست کرنے آئے ہیں،
हमारे लिए जो दुआ करे। नहीं, ये तो तुम्हारा काम है, इन जमातों का संभालना तुम्हारा काम है, इस काम को संभालना तुम्हारा काम है। क्यों? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने इस रास्ते में तुम्हें वक्त लगाने की तौफीक दी, इसलिए ऐसे उलमा से ये तकाजा है कि कुछ ऐसे उलमा जरूर चाहिए जिन पर तबलीग गालिब हो, जिन पर क्या हो, तबलीग गालिब हो। उसमें ये नहीं होता कि साल और फलान, उसमें ये काम है। ये क्या है? काम है। तो एक तो ऐसे की जरूरत है। अल्लाह जिसको भी तौफीक दे, इसके इरादे करे, ठीक है ना। मैं नहीं कहता हूं कौन है कौन नहीं है, न कोई इसका दिखाना है न कोई बताना है, लेकिन जिसका है वो दुआ मांगे और अपने आप को पेश करे, और अपने काम को, बाकी जो जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारियों को इस तरतीब से करे कि उसको निभा भी सके और इसको इस काम के साथ जोड़े और इस काम को अपना काम जिम्मेदारी समझकर काम करे। और दूसरी बात यह है कि जिनके औकात लगे हुए हैं वो पूरी दुनिया में फिरने को अपने जिम्मेदारी समझकर फिरे। बाकी मेरे पास ये है, ये नहीं है, फलान, ये तो कोई बातें ही नहीं है। जब अल्लाह के यहाँ कबूलियत आ जाती है, अल्लाह चाहे तो असबाब मुहैया करके अल्लाह काम लेगा, और अगर अल्लाह चाहे तो वो असबाब मुहैया न भी हो जाए, हमारे इरादे, हमारे नियतें, हमारी दुआएं, हमारी फिक्रें वहां तक पहुंच जाएगी। इसके लिए न वीजे की जरूरत है, न पासपोर्ट की जरूरत है, न और किसी चीज की जरूरत है, और अल्लाह पाक हमारे से काम लेगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरे दुनिया में नीयतें हो, जमातें जाती हैं कि जमातों में बैरून की जमातें जितनी है उसमें उलमा हज़रात ही की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह जमातों का वक्त कीमती बनता है। इसके लिए फरमाए, पहले भी आप फरमा चुके हैं यार बार बार माशाअल्लाह, लेकिन फिर भी कोई बाकी है तो वो तो बता दे कि इंशाअल्लाह मुल्कों में जाने की तरतीब बनाता हूँ इंशाअल्लाह। उसके लिए कोई ऐसा निजाम नहीं है। मदरसा है तो मदरसे से छुट्टी लेना काम है, छोड़कर जाना कोई काम नहीं है। एक बाग को सैराब करने के लिए दूसरे को बर्बाद करना काम नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि निजाम बना दे, तरतीब बना दे, ताकि वो काम भी चले और ये काम भी चले। तो इस तरतीब बनाने के लिए जो तैयार है मुल्कों में, वो अपनी जगह पर एक मिनट के लिए अगर तक वो ना हो तो एक दाঁড়ায় যান ভাই, মেহরবানি করে দাঁড়ায় कर যান। ले जी। হযরত আপনাদেরকে দাঁড়াইতে বলতে কেমন যেন একটু লজ্জা পাচ্ছেন, আমরা একটু বলেই ফেললাম ভাই, একটু দাঁড়ায় যান মেহরবানি করে। আল্লাহ তৌফিক দান করবে ইনশাআল্লাহ। যাদের 4 মাস হয়ে গেছে, সাল হয়ে গেছে, বিদেশে জন্য দাম আমরা সবার নিয়ত আছে ভাই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সবাইকে তৌফিক দান করে। माशाअल्लाह जानदार लोग हैं ভাই। এটা আপনাদের খেদমতে এতটুকু দরখাস্ত। ইনশাআল্লাহ এখন আমরা জরুরত থেকে ফারেগ হব, 5টায় নামাজ হবে, বাকি